बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं मैं फिर चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक अच्छी खूबसूरत प्यारी सुबह का आगाज़ आप लोग कर चुके होंगे और हम हमेशा कहते हैं कि दिन का आगाज़ मस्बत किया करें। जैसे ही आप उठते हैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें कि उसने एक नई सुबह, एक नई ज़िंदगी उसने आपको दी है। आप इस ज़िंदगी को, इस दुनिया को, इसकी खूबसूरती और इसकी रंगीनियों को आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और फिर फैमिली को वक्त ज़रूर आप लोग दिया करें, क्योंकि जिस फैमिली के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम आप घर से बाहर रहते हैं, जिस तरह का भी मौसम हो, आपकी जैसी भी तबीयत हो, आप अपने काम के लिए जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली। सो उस फैमिली को वक्त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो अगर मैं इसके साथ साथ वेदर की बात करूं, हम अक्सर वेदर अपडेट्स लेकर आते हैं अपने शो में। कल भी हमने आपको मरी के वेदर के बारे में बताया, पंजाब के वेदर के बारे में बताया, जहाँ पे फोक का सिलसिला जारी है। तो आज ये सिचुएशन हम इस्लामाबादियन को फेस करनी पड़ी। इस कदर फोग यहाँ पे हो रही है कि लिटरली जो हद निगाह है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही थी। सो आप जो इस्लामाबाद के रहने वाले हैं या पिंडी के इसके मज़ाफ़ात के, काइंडली अगर आपको फोग का सामना करना पड़ रहा है तो आप घर से बाहर, अगर ज़रूरत नहीं है तो ना निकलें। अगर आपने ऑफ़िस के लिए निकलना है, जैसे हम ऑफ़िस के लिए आए थे, तो आप लोग अपनी जो रफ़्तार है, जो स्पीड है गाड़ी की या बाइक की, उसको कम से कम रखिए। फॉग लाइट्स का इस्तेमाल कीजिए, डबल इंडिकेटर आप ऑन कर लें। आपको गाड़ी भगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और ये छोटी छोटी एहतियात होती है जो हमें बड़े हादसे से बचा सकती हैं। तो जब आप अपनी ये छोटी छोटी एहतियात करेंगे तो ना सिर्फ आप अपने आप को सेफ सिक्योर रखेंगे, बल्कि आपके आसपास जो ट्रैवल कर रहे, जो गुजर रहे हैं, उनकी भी आप हिफाजत कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा ये आज ज़रा स्टार्ट में आप लोग को बता दें कि जहाँ हम पंजाब की बात करते थे कि वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं फोग से, आज हमने भी वो सिचुएशन देख ली। और वाकई में जैसे ऑफिस एंटर हुई तो मैंने कहा भाई सलाम है पंजाब वालों को कि जो डेली इस सिचुएशन को देखते हैं, क्योंकि आज हमने भी वो फील की है। वेल, आगे बढ़ते हैं। आज ज़रा जो हमारी मॉर्निंग डोज़ हैं, वैसे तो डॉक्टर मेडिसिन वाली डोज़ देते हैं, लेकिन हम स्टोरीज़ वाली डोज़ आपको देते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि दुनिया में कुछ अनोखा हो रहा है, कुछ डिफरेंट हो रहा है। तो आज की जो पहली डोज़ हम आपको देने जा रहे हैं वो दुनिया की सबसे लंबी तरीन रिहायशी इमारत के हवाले से है। और वो किस मुल्क में है ये आपको बताते हैं। यूक्रेन के एक शहर में ये इमारत जो है वो वाक़ है। और ये बनी कब है जी? 1969 में ये शुरू हुई थी और 11 साल बाद इसको मुकम्मल कर लिया गया। इस इमारत की तामीर का जो दौरानी है वो गैर मामूली तौर पर तावील था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ख़ुद भी इंतहाई गैर रिवायती था नाज़रीन। और जब इसको डिज़ाइन किया जा रहा था और इसको बनाया जा रहा था तो डेफिनेटली इसमें वक्त दरकार था। और देखते देखते 11 साल में दुनिया की सबसे तवील रिहायशी इमारत की शक्ल इसने इख्तियार कर ली। और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज 40 साल से ज़्यादा अरसे बाद भी बरकरार है। यानी कि दुनिया में और कोई ऐसी इमारत नहीं बनी जो इस रिकॉर्ड को तोड़ सके। तो इसका ये रिकॉर्ड बरकरार है नाज़रीन। और इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोग भी देखते रहा करें ताकि आपको पता चले कि दुनिया में कुछ डिफरेंट भी हो रहा है। अब आते हैं आपको दूसरी डोज़ की तरफ लेकर चलते हैं। वो डॉक्टर ना वो 3 टाइम की डोज़ देते हैं, हम ज़रा आज आपको 2 वक्त की डोज़ दे रहे हैं। पहली आपने सुन ली, अब दूसरी जो है ये कराची का एक वाक़या है और अनोखा वाक़या नाज़रीन। कराची एयरपोर्ट पर FIA ऑफिसर जो है वो चूहे पकड़ने की ड्यूटी पर तैनात हो गए। आप सही सुन रहे हैं। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर जो इंतज़ामी अमूर के अनोखे फैसले के तहत एक ऑफिसर को सीवरेज, बैतुल खलाओं की सफाई और चूहे पकड़ने की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। नाज़रीन, FIA इमिग्रेशन के ASIA के कराची एयरपोर्ट एक अनोखी यानी कि यह तकरीर की गई। ASI मुनव्वर बतौर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन सफाई, चूहे पकड़ने और सीवरेज जैसे काम जो है वो सर अंजाम देने के लिए उनको इंचार्ज के तौर पर तैनात किया गया है। ASI मुनव्वर वॉशरूम की सफाई सुथराई पर मबनी सूरत हाल के हर 1 घंटे बाद रिपोर्ट तैयार करेंगे। सीवरेज लाइनों में चूहों और कीड़ों के खात्मे पर मबनी इक़दामात भी करेंगे। और जब इस वाक़े को देखा गया या सुना गया तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि अच्छा, अब जो FIA के अफसरान हैं वो ये काम भी करेंगे। पहले तो वो जो इलीगल एक्टिविटीज़ वहाँ पे थी, जो लोग जाली दस्तावेज़ के थ्रू बाहर जा रहे होते थे, उनको पकड़ने में
وہ اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہوتے تھے، لیکن اب وہ صاف صفائی میں اور چوہے پکڑنے والے کام بھی کریں گے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ چوہے بھی ان سے ڈریں گے۔ ویل آگے بڑھتے ہیں ناظرین، آج کے پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے وہ ہے چہرے کی خوبصورتی کے حوالے سے۔ اب فیس کی اگر ہم بیوٹی کی بات کریں تو یہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہو سکتی ہے۔ کچھ ہم کہتے ہیں کہ آپ اگر اندر سے خوش ہیں، آپ پازیٹیو رہتے ہیں، تب بھی آپ کا فیس خوبصورت نظر آ سکتا ہے، آپ خوبصورتی آپ کی جو ہے وہ نمایاں ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو دوسرے ایک رخ سے، دوسرے ایک شکل سے دیکھیں تو اس میں ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹس آ جاتے ہیں، جس میں موسٹلی جو ہم سنتے ہیں وہ فیس لفٹ کی بات کرتے ہیں۔ اب وہ ایک سرجیکل بھی ہوتا ہے، نان سرجیکل بھی ہوتا ہے، ہم دونوں پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ناظرین جب ہم چہرے کی بات کرتے ہیں تو انسان کی شخصیت کا یہ آئینہ ہوتا ہے۔ یہ جتنا خوبصورت نظر آئے گا آپ اتنا زیادہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ جو ہے وہ فیل کریں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں عمر، تھکن، سٹریس، انوائرمنٹ کی بات کریں تو اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے فیس کی تازگی برقرار رکھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو ٹریٹمنٹ لینا پڑے گا۔ آپ کو سرجری کی جانب جانا پڑ سکتا ہے، یا جو نان سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے فیس لفٹ کے حوالے سے آپ کو اس کی طرف جانا پڑ سکتا ہے۔ لیکن کس طرح سے ہم اپنے فیس کی تازگی کو برقرار رکھ سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج کے دور کی اگر میں بات کروں تو ہم یہ جانیں گے کہ کیا فیس لفٹ جو ہے وہ ضروری ہو چکا ہے، کیا وہ ہماری خوبصورتی میں واقعی وہ رول پلے کر رہا ہے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، اور کس طرح اس سے آپ میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، کس طرح آپ صحت مند نظر آ سکتے ہیں۔ تو اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین۔ اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری مہمان ہمیں جوائن کر چکی ہے جی ڈاکٹر صبغہ ناز صاحبہ ہمارے ساتھ ہے جی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بڑا یونیک سا آپ کا نام ہے، میں نے صحیح پکارا نا؟ جی جی بالکل ٹھیک۔ تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر صاحبہ بتائیے گا چہرے کی خوبصورتی کے لیے پہلے تو آپ ذرا ایک جنرل سا اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا، پھر ہم ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس کی طرف آتے ہیں جس میں سرجری بھی ہے، جس میں فیس لفٹ کے حوالے سے نان سرجیکل بھی ٹریٹمنٹس ہیں۔ لیکن آپ ایک جنرل سے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ فیس کی خوبصورتی کے لیے کیا یہ تمام تر ٹریٹمنٹس ضروری ہیں؟ جی کافی حد تک ضروری ہیں۔ جیسے آج کل کا دور ہے، اسپیشلی نیشنلی اور انٹرنیشنلی لوگوں کا بہت رجحان ہے اس طرف، اور لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ان کی سکن جو ہے وہ خوبصورت لگے، فریش لگے، تو یہ ساری چیزیں اسی کا ایک حصہ ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی کافی حد تک اس کا بڑا میجر رول ہے آج کل کی لائف میں، یعنی بہت زیادہ آپ سمجھتی ہیں ضروری ہے، اس کے بغیر اب ممکن نہیں ہے، گزارا نہیں ہے۔ ویل مجھے بتائیے گا کہ فیس لفٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک سرجیکل ہم سنتے ہیں، ایک نان سرجیکل فیس لفٹ سنتے ہیں۔ نان سرجیکل فیس لفٹ جو ہے یہ کیا ہے اور دونوں میں فرق آپ کیا کہتی ہیں؟ اچھا، بیسیکلی نان سرجیکل فیس لفٹ ایسا طریقہ علاج، عام لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایسا طریقہ علاج ہے جس میں ہم بغیر آپریشن کے، یعنی کہ ہم انجیکشنز کے تھرو، لیزرز اور کچھ ایسی انرجی ڈیوائسز ہیں جن کے تھرو ہم جلد کے جو ڈھیلا پن ہے یا جو جھریاں ہیں اچھا ان کو ہم ٹھیک کرتے ہیں تاکہ سکن فریش لگے، ٹائٹ لگے اور گلوئی لگے۔ اوکے، اچھا اگر میں ناظرین کے لیے عام الفاظ میں یا سادہ الفاظ میں آپ سے پوچھنا چاہوں تو فیس لفٹ یہ ہے کیا؟ فیس لفٹ کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں، یعنی جلد کو کھینچ لینا، جلد کا جو ڈھیلا پن ہے، جو جھریاں ہیں وہ کھنچ جاتی ہیں اور آپ کی سکن کو ایک ٹائٹننگ افیکٹ ملتا ہے۔ تو اس کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں۔ ہم بیسیکلی اس کو لاٹ آف پروسیجرز آر دا مارکیٹ، سو جس میں ہم لیکوڈ فیس لفٹ بھی کہتے ہیں، جیسے کہ ہم بوٹاکس، فلرز ان کے تھرو بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھریڈ لفٹ وہ بھی ایک پروسیجر ہے، اس میں آپ کو امیجیٹ ریزلٹس ملیں گے۔ تھریڈ لفٹ سے آپ کی جو سیگی سکن ہے، یعنی جو ڈھیلا پن ہے سکن میں، وہ فوراً سے سیٹل ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ لانگ رن، کیونکہ جب آپ تھریڈ لفٹ کرتے ہیں تو کولیجن جو کہ آپ کی جلد کا پروٹین ہے اس کو وہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے، تو کولیجن کی اسٹیمولیشن سے لانگ رن آپ کو سکن ٹائٹننگ ملتی ہے۔ اوکے، اس کے علاوہ کچھ اور پروسیجرز بھی ہیں، جیسے کہ ہم سرجیکل مشینز کی طرف آ جائیں تو ریڈیو فریکوینسی ہے، مارفس ہے، فریکشنل لیزرز ہیں، کچھ اس طرح کی کافی ساری ایسی آپشنز ہیں۔ ہاں جی، یہ تو پھر اسی طرح ایگزیکٹلی یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ پہ اور اس کی سکن ٹائپ پہ۔ اچھا، آپ نے تھریڈ لفٹ کی بات کی، یہ کتنے ٹائم تک افیکٹو رہتا ہے؟ تھریڈ لفٹ کا رفلی جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ 6 to 18 months ہے۔ اگین یہ پھر ڈیپینڈ کرے گا کہ پیشنٹ کی سکن کیسی ہے، رنکلنگ کس حد ہے، اور لائک ان کی ایج گروپ کیا ہے۔
تو پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. موسٹلی کس ایج گروپ میں آپ؟ دیکھیں ہم جو جتنے بھی یہ فیس لفٹ کے پروسیجرز ہیں یہ آفر کرتے ہیں اراؤنڈ 35 to 55. یہ ایج بریکٹ ہے آفٹر 30. جب آپ کی اسکن پہ فائن لائنز آنا شروع ہو جائیں, جب آپ کی اسکن پہ تھوڑا سا ڈھیلا پن آنا شروع ہو جائے, تو تب یہ پروسیجرز سب سے زیادہ افیکٹو ہے. نہیں آپ پہلے ہم اپنا بھی چیک کریں نا ساتھ ساتھ کہ ہمارا فیس جو ہے نا وہ ڈھیلا تو نہیں ہو رہا. نہیں یہ تب بہت زیادہ ہے. اوکے, تو کس عمر کے لوگ جو ہے وہ زیادہ فیس لفٹ کی طرف آ رہے ہیں؟ زیادہ رجحان موسٹلی ہماری اور انٹرنیشنلی بھی دیکھا جائے, کیونکہ اوور آل ہی اس کا رجحان زیادہ ہے, تو 45 پلس اور 40s اسپیشلی 40 جو لیڈیز کراس کر جاتی ہیں ان کے وہ پھر آبزرو کرتی ہیں کہ ان کی اسکن پہ جیسے فائن لائنز آ رہی ہیں, تو اس کے لیے وہ امیڈیٹلی ٹریٹمنٹ لینا چاہتی ہیں. تو یہ ایج گروپ جو ہے آج کل کافی زیادہ 40 پلس آپ کہہ دیں. 40 پلس. ہاں جی. اچھا, تو کیا اس کے جو ریزلٹس ہیں, بیکاز ہم اگر اپنی خواتین کی بات کریں, اوور آل ہم سب کی بات کریں, تو ہمیں نا انسٹنٹ ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں, ہم ویٹ نہیں کر سکتے. تو یہ فیس لفٹ کے جو آپ نان سرجیکل جو پروسیجر آپ کرتے ہیں اس کے فوری ریزلٹس آتے ہیں؟ ہاں جی, اس میں بہت ساری, جیسے میں نے ذکر کیا کہ اگر آپ تھریڈ لفٹ کرواتے ہیں تو آپ کو امیڈیٹ ریزلٹ ملے گا. اس کے علاوہ فلر سے بھی کافی حد تک آپ لفٹنگ کرتے ہیں, جب آپ چیک آگمنٹیشن کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو امیڈیٹ ریزلٹس ملتے ہیں. اور لانگ رن اس کا ریزلٹ جو ہے وہ 6 to 9 months 18 months یہ ٹائم بریکٹ ہے. اچھا, یعنی پھر ریپیٹ کرتے رہنا ہے؟ ہاں جی, یہ میں ضرور یہاں پہ مینشن کروں گی کہ ہمارے بہت ساری جو پیشنٹس بھی آتے ہیں اور عام لوگوں میں انہیں شاید یہ رجحان ہے کہ جب آپ کوئی بھی اسکن کا پروسیجر کراتے ہیں تو شاید وہ پرماننٹ ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اوکے. ہاں, اسکن کی دیکھیں جو چیزیں ہیں یہ ایجنگ کا پروسیس کو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں, آپ ریورس یا اسٹاپ نہیں کر سکتے. تو جب بھی آپ اسکن ریلیٹڈ کوئی بھی پروسیجرز کراتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کا ایک ٹائم بریک ہے, اس کے بعد یو ہیو ٹو ڈو اٹ اگین. اچھا, تو خاص کر جب یہ آپ تھریڈ لفٹ کی بات کرتے ہیں تو اب ظاہر آپ نے ایک اسکن کے اندر تھریڈ آپ نے ڈالنا ہے, تو نیڈل کے تھرو یا اس طرح کے پروسیجر ہوتا ہے, تو اس سے پین یا سوجن وغیرہ؟ ہاں جی, کچھ اس کے سائیڈ افیکٹ, پین تو نہیں کیونکہ ہم لوکلی اس ایریا کو نم کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو نم کرنے کے لیے بھی کچھ لگاتے ہیں انجیکشن. جی, نمنگ انجیکشن وہ بہت مائنیوٹ ہوتا ہے, یو نو بیوٹی کے لیے پھر آپ کو یہ سیکریفائس تو کرنا پڑے گا. سو اس کے لیے ہم تھوڑا نمنگ افیکٹ اس کا ہوتا ہے. آفٹر دیٹ ہر پروسیجر کے بعد مائلڈ سمٹمس ہو سکتے ہیں, جیسے آپ کو ہلکی سی سوجن ہو جانا, ریڈنس ہونا اور نیل وغیرہ پڑ جانا, لیکن وہ بہت ٹیمپرری ہوتا ہے. وہ لائک کچھ لوگ پینک کر جاتے ہیں نا کہ شاید خراب ہو گیا. نہیں, وہ ہر پروسیجر کی کچھ نہ کچھ امیڈیٹ ایسے ہوتی ہیں سائیڈ افیکٹس آپ کہہ سکتے ہیں, یا جو آپ کو ود دا ٹائم سیٹل ہو جاتے ہیں. وہ ہم ہر پیشنٹ کو پہلے ایکسپلین کر دیتے ہیں. گھبرانا نہیں, گھبرانا نہیں ہے. ایگزیکٹلی, پہلے گھبرانا نہیں ہے. اچھا, یہ فیس لفٹ کن حصوں پہ زیادہ کرتے ہیں یا زیادہ اس کا جو فرق ہے وہ نظر آتا ہے, آپ کے گال پہ, جبڑوں پہ, یا آپ کے؟ ہاں جی, نیک لائن ایریا پہ بھی ہے, اور اسپیشلی جو چیکس کے لیے اور جو ہم جا لائن کو, تو یہ سارے ایریاز جہاں پہ بھی آپ کو سیگی اسکن ملے گی آپ یہ کر سکتے ہیں. اوکے, تو یعنی آپ کہتی ہیں کہ فیس لفٹ کی طرف آنا, جیسے آپ نے شروع میں بھی کہا کہ اب یہ ضرورت بن چکی ہے, ہم اس کے فائدے تو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ضرورت بن چکی ہے, ہم فیس لفٹ کرواتے ہیں تو اس کے ریزلٹس بھی فوری آتے ہیں. کیا اس کے کوئی نقصانات بھی ہیں جو ہمیں معلوم ہو؟ نہیں, اس کے وہی جیسے میں نے ذکر کیا کہ امیڈیٹ جو کچھ آپ کو سمٹمز مل سکتے ہیں, جیسے ریڈنس ہو جانا یا یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ لانگ رن کوئی ایسا سائیڈ افیکٹ اس کا نہیں ہے, لیکن کیونکہ یہ ٹیمپرری پروسیجرز ہیں, آپ کو ریڈو کرنا ہوگا, تو بس یہی ایک ہے, ایز سچ کوئی اس کا لانگ رن سائیڈ افیکٹ. اگر کہیں جو تھریڈ کے تھرو آپ فیس لفٹ کر رہے ہیں, اگر کہیں نہ کہیں وہ اس کی جو پروسیجر ہے وہ غلط ہو جائے, پھر اس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے؟ اب کیونکہ تھریڈ لفٹ جو ہے وہ بڑا پریسائز ہوتا ہے, آپ پہلے اسکن پہ پراپر مارکنگ کرتے ہیں, تو اس میں چانسز کم ہی ہوتے ہیں. اگر آپ سرٹیفائڈ ڈرماٹولوجسٹ سے کروا رہے ہیں تو اس میں بڑا کم رسک ہوتا ہے کہ کوئی چیز غلط ہو. لیکن اب جیسے اور اس میں آپشنز ہیں فیس لفٹنگ کے لیے, آپ جیسے فلرز, بوٹاکس, تو اس میں ایسے انجیکشنز ہوتے ہیں جو کہ اگین اس فلر کو ڈیزالو کر لیتے ہیں. تو اس لیے جب بھی آپ کوئی بھی ایسا پروسیجر کرائیں تو آئی مسٹ ریکمینڈ کہ ایک سرٹیفائڈ بوٹاکس جو ہے وہ بھی اس کے فیس لفٹ کے لیے یوز ہوتا ہے, بیکاز دیکھیں وہ بھی آپ کی رنکلنگ سیٹل کرتا ہے, جو آپ کے فور ہیڈ, جو اراؤنڈ دا آئیز, کرو فیٹ رنکلز ہیں,
تو وہ ساری رنکلنگ جو ہے وہ بوٹاکس سے ہم سیٹل کر سکتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور یہ آپ کا ڈاکٹر یا آپ کو بیٹر ڈرماٹولوجسٹ آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہے کہ کس فیس, کس ایج اور کس اسکن ٹائپ کے لیے کیا سوٹیبل ہے. اٹس ناٹ لائک ایزی کہ آپ ہر ایک پیشنٹ کے لیے یہ ریکمینڈ کر دیں کہ آپ تھریڈ لفٹ کریں. صحیح. سو ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ اپروچز ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس پراپر جائیں, پہلے چیک کروائیں کہ اگر آپ کو کچھ ضرورت ہے ٹریٹمنٹ کی یا نہیں ہے. ادروائز آپ کہیں کہ ٹرینڈنگ میں ہے, لوگ سب کروا رہے ہیں, یا میں نے بھی دکھاوے اس چکر میں آگے کروانا ہے, تو اپنے ساتھ زیادتی نہ کریں. اچھا, ایک اور چیز بتائیے گا کہ ڈفرینٹ یہ جو کاسمیٹکس یا سیرمز نکلے ہوئے ہیں جو آپ کی اسکن کو ٹائٹ رکھنے کے لیے یا رنکل کے حوالے سے ان کو یوز کیا جاتا ہے, تو وہ بھی افیکٹو ہوتے ہیں؟ جی, کچھ اب جیسے ہم ریٹینول کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ فائن لائنس کو ٹریٹ کرتا ہے یا ایڈریس کرتا ہے. موسٹلی ہم پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں آپ 25 کے بعد اس کو شروع کر دیں, 30s جو کہ آپ کی ینگ ایج کا ٹائم بریکٹ ہے, اس کے بعد آفٹر 30s آپ نائٹ پہ اس کو ٹوائس ان اے ویک یوز کر سکتے ہیں اپنی کسی نائٹ کریم کے ساتھ مکس کر کے, یا آلٹرنیٹ ڈیز پہ آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں. سو یس, دیر آر سم تھنگس. یہ اسپیشلی ریٹینول کا میں کہوں گی کہ وہ کافی افیکٹو ہے فائن لائنس کے لیے, کیونکہ اس کی پریونشن کے لیے بھی اور اس کی ایز اے ٹریٹمنٹ. کچھ بیچارے میرے جیسے ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں ٹریٹمنٹ سے کہ بھائی درد ہوگا, کہاں وہ تھریڈ ڈالیں گے یا نیڈل, یعنی کہ آپ نے اس کو نم کرنا ہے تاکہ آپ کو درد نہ ہو, تو اس کے لیے بھی آپ کو سوئی تو لگے گی. تو میرے جیسے بیچارے جو ہے نا وہ سوئی دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں کہ نہیں, وہ ان کا پہلے سے بی پی جو ہے نا وہ لو ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ وہ ڈفرینٹ سیرمز کے تھرو ذرا کنٹرول رکھیں. جی, دے کین ایزیلی لائک یہ بھی. اور اس کے علاوہ آپ گلوئنگ کے لیے یہ وائٹامن سی بھی یوز کر سکتے ہیں سیرمز, اور کچھ اور بھی اس طرح کے سیرمز ہیں جو آپ ایز اے نائٹ یوز کر سکتے ہیں. ہیلورونک ایسڈ جو ہائیڈریٹ کرتا ہے آپ کی اسکن کو. تو آپ جب بھی اپنی اسکن کی پراپر ہائیڈریشن رکھیں گے اور اچھا سے موئسچرائز رکھیں گے, سن اسکرین یوز کریں گے, تو آپ اپنی اسکن کو لانگ رن جو ہے وہ ایک اچھا افیکٹ دے رہے ہیں. اوکے. اچھا, فیس لفٹ کے بعد آپ نے اگر تھریڈ ڈلوایا ہے یا بوٹاکس, فلر, وڑاور جو بھی فیس لفٹ کے لیے آپ نے ٹریٹمنٹ لیا ہے, اس کے فوری بعد میک اپ کر سکتے ہیں؟ اچھا, موسٹلی ہم جب ڈپینڈ کرتا ہے کچھ پروسیجرز, جیسے اب ہم بوٹاکس جب کرتے ہیں تو ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ نے امیجیٹلی فیس کو رب نہیں کرنا, کیونکہ آپ کا فیس میں جہاں جہاں ہم نے انجیکٹ کیا وہ ڈسپلیس کر سکتا ہے, اور اس کے کچھ نہ کچھ سائیڈ افیکٹس بھی آ سکتے ہیں. تو رفلی جو ٹائم فریم ہے وہ دیٹ از 24 to 48 hours, یعنی 1 سے 2 دن آپ نے فیس کو ایکسیسو مساج نہیں کرنا, اور بہت زیادہ گرم پانی سے نہیں دھونا, سن ایکسپوئر اتنا نہیں ہونا چاہیے. جیسے اب کچھ پروسیجرز ہم مائکرو نیڈلنگ کی بات کریں, تو اس کے بعد آپ نے سن ایکسپوئر کو اوائڈ کرنا ہے, سن اسکرین ریگولر یوز کرنا ہے. لیکن یہ سارے پروسیجرز واک ان ہیں, ان میں ڈاؤن ٹائم جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں 0 ہے. امیڈیٹلی آپ اپنی روٹین ورک میں آ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ فرسٹ 24 hours یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اوکے. یہ بتائیے گا کہ فلرز اور بوٹاکس کی آپ نے بات کی, یہ دونوں سیم ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟ ہاں جی, بوٹاکس جو ہے وہ بیسیکلی انجیکشن ہے جو کہ آپ کے مسلس کو پیرالائز کرتا ہے. تو اس کا میتھڈ جو ہے, جس طریقے سے وہ کام کر رہا ہے جلد پہ, وہ ڈفرینٹ ہے. جبکہ فلرز جو ہے وہ ایریاز کو فل اپ کرتا ہے. عام زبان میں اگر میں سمجھاؤں تو وہ, اب جیسے ہم چیک آگمنٹیشن کرتے ہیں, چن آگمنٹیشن کرتے ہیں, اور جا لائن پرومیننٹ کرنا, یہ ساری چیزیں ہم فلر سے کر سکتے ہیں. اوکے. تو دے آر ڈفرینٹ. اچھا, مجھے بتائیں, خواتین تو بڑی اس میں بھرمار ہے, بڑھ چڑھ کے آ رہی ہیں اپنے یہ کیئر کے حوالے سے فیس لفٹ کو لے کے, جو بھی اس میں ٹریٹمنٹ ہے وہ کروا رہی ہے. کیا مرد حضرات بھی اتنے ہی کانشیس ہیں؟ ہاں جی, ابھی جو رجحان دیکھا جا رہا ہے وہ اس حساب سے یا زیادہ ہے, میلز بھی انہیں بھی اتنا ہی کنسرن ہے اپنی اسکن کیئر سے ریلیٹڈ. اینڈ یس دے آر, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ مرد بالکل کیئر نہیں کرتا, اسے کوئی پرواہ نہیں آتا ہے, بس منہ دھوتا ہے اور جاتا ہے, اسے کوئی ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ. ابھی تو بہت زیادہ چینجز ہو گئے ہیں. ابھی تو آپ نیشنل اب گلف ایریاز میں, کیونکہ میرا پاس گلف کا ایکسپوئر بھی ہے, تو گلف میں بھی میں نے یہ چیز بڑے ہم لوگوں نے آبزرو کی کہ میلز بھی ایکولی دے آر لائک, ہمیں بھی اپنی اسکن ویسی, وہ بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں, نہیں چاہتے کہ ان کی اسکن جو ہے نا وہ ڈھلکی ہوئی ہو, جھڑیاں پڑی ہوئی ہوں, مرجھائی ہوئی ہو. وہ بھی چاہتے ہیں ہم ذرا فریش لگیں, اور ایون وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم شادی شدہ بھی نہ لگیں. وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو اس طرح سے دکھانا چاہتے ہیں.
یہ فیس لفٹ کے پروسیجرز کے بعد اس کے ایک بہترین رزلٹس کے لیے ہمارا لائف اسٹائل کتنا میٹر کرتا ہے؟ بیکاز ڈائٹ کی بات کریں، نیند کی بات کریں، یا اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا، یعنی کہ خواہ کے جو ہم نے اپنے اوپر اسٹریس طاری کیے ہوئے ہیں، تو لائف اسٹائل کتنا میٹر کرتا ہے صاحب؟ بہت میٹر کرتا ہے آپ کی اوور آل ہیلتھ پہ. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ہیلدی لائف اسٹائل جو ہے وہ آپ کی ہیلتھ کو بھی اچھا رکھتا ہے، تو وہ آپ کی اسکن کو بھی اتنا ایکولی افیکٹ کرتا ہے. اگر آپ کی پراپر نیند ہے اور آپ ریگولر میلز لے رہے ہیں، آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، تو یہ اوور آل اس کا افیکٹ آپ کی اسکن پہ بھی آتا ہے. اسی طرح آپ کو اسکن کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اپنی اسکن کو اچھے سے ہائیڈریٹ کریں، موئسچرائز کریں. سو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک چیز کا افیکٹ ہے. سو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. آپ کی روٹین، آپ کی سلیپ بہت ضروری ہے آپ کی اچھی اسکن کے لیے، کیونکہ اگر آپ کی سلیپ اچھی نہیں ہے تو آپ کے ڈارک سرکلز آئیں گے، آپ کی اسکن پہ پگمنٹیشن کے چانسز ہیں. لڑکوں کو ایون لڑکیوں کو اتنے بڑے بڑے ایسے ڈارک سرکل ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کسی نے مکے مارے ہوئے ہیں. جی بالکل. تو یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا سلیپ ایٹ لیسٹ 7 to 8 hours آپ کی گڈ سلیپ ہو. سو اس کا اوور آل افیکٹ ہے اسکن پہ. اب ہم رات بھر اگر فونس دیکھیں گے، ریلس اس پہ لگے رہیں گے تو کب نیند پوری کریں گے؟ اور جو کریں گے وہ بھی ڈیپ سلیپ نہیں ہوگی. جی ایگزیکٹلی. بار بار کہیں نہ کہیں ہمارے خواب میں جنات آتے رہیں گے اور ہمیں جگاتے رہیں گے. اچھا ایک اور چیز بتائیے گا کہ جب یہ فیس لفٹ کا آپ نے یہ پروسیجرز کرنے ہوتے ہیں تو کیا اس سے پہلے کوئی پرہیز یا کوئی ٹیسٹ وغیرہ آپ لوگ کرتے ہیں؟ جی کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جیسے کہ کچھ لوگوں کو ہم آپ عام الفاظ میں کہا جائے بلیڈنگ ڈس آرڈرز، یعنی جن کی کچھ ایسی ادویات لے رہے ہوں جس سے خون پتلا ہوتا ہو، یا کوئی جینیٹیکلی انہیں کوئی ایسی بیماری ہو جس سے ان کے خون پتلا ہو، تو وہ ٹیسٹ ہاں جی وہ ایگزیکٹلی ہم پہلے کرواتے ہیں دیکھنے کے لیے. اس کے علاوہ جو ایکٹیو کوئی اسکن کنڈیشنز چل رہی ہوں، یعنی کسی کے فیس پہ ایکنی ہے، کوئی وائرل انفیکشن ہے اور وہ انٹرسٹڈ ہے پروسیجرز کے لیے، تو ہم یہ ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ ابھی یہ پروسیجر کرائیں انٹل انلیس آپ کی اسکن اس ایکیوٹ کنڈیشن سے باہر آ جائے، تو وہ بہت ضروری ہے. اوکے. اچھا ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں ہماری خواتین کے، یہ کوشچن ذرا ہمارے ٹاپک سے ہٹ کے، پگمنٹ ہم دیکھتے ہیں ہماری خواتین کے فیس پہ بہت زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں جی پگمنٹیشن جو ہے دیکھیں اس کے بہت سارے ریزنز ہیں، اور یہ بھی میں ضرور کہوں گی کہ ہر پگمنٹیشن ایسے نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ وائٹننگ انجیکشنز یا کریمز لگائیں اور وہ سیٹل ہو جائے. اسکن بھی ایک اسکن کنڈیشنز بھی ڈیزیزز ہیں نا اسکن کی، تو آپ نے اس کو پہلے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ ریزن کیا ہے. پگمنٹیشن کے موسٹلی فیمیلز میں پریگننسی کے بعد پگمنٹیشن ہوتی ہے، اوکے، یا ان میں ڈیفیشنسی ہو، اسپیشلی جب ان کا ایچ بی ڈاؤن ہو، ٹھیک ہے، تو اس سچویشن میں بھی انہیں پگمنٹیشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کا سن ایکسپوجر ہے تو اس کے ساتھ پگمنٹیشن ہوتی ہے. تو یہ بھی پہلے دیکھنا بہت ضروری ہے کہ پگمنٹیشن کس وجہ سے رہی ہے. اوکے. اور کچھ لوگوں کے بعد اس کا ٹریٹ کروایا جائے. ایگزیکٹلی. اس کے بعد پھر ہمارے پاس آپشنز ہیں، ہمارے پاس کیمیکل پیلز ہیں، لیزرز ہیں ایسے، اور کچھ ایسے وائٹننگ کریمز ہیں جن کے تھرو ہم اس پگمنٹیشن کو ڈیل کر سکتے ہیں. جو ٹریٹمنٹس آپ بتا رہی ہیں یہ اب چونکہ جیسے فیس لفٹ کا آپ نے کہا کہ یہ پرماننٹ نہیں ہوتا، آپ نے کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ سے سیشن لینا ہے. ایگزیکٹلی. سو پگمنٹ کا جو ٹریٹمنٹ ہے کیا اس کے بھی کچھ سیشنز ہوتے ہیں کہ آپ نے وقتاً فوقتاً لیتے رہنا ہے؟ ایگزیکٹلی. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیمیکل پیل کا آپشن چوز کریں یا آپ کا ڈاکٹر آپ کو پیل سجیسٹ کر رہا ہے یا کوئی لیزر آپشنز، تو وہ اس کے ڈفرینٹ سیشنز ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم لیزرز کو لے لیں تو آپ کو 4 to 6 سیشنز کے بعد رزلٹ آنا نظر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ پہلے سیشن میں رزلٹ نہیں کیونکہ وہ دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی جو پگمنٹیشن ہے اسکن کی وہ ڈیپ ہے یہ سپرفیشیل ہے. اوکے. سو اس کے اکارڈنگلی ابھی اپر تک ہے یا اندر تک جا چکی ہے؟ تو اس حساب سے پھر وہ ڈفرینٹ آپ کو سیشنز لینے پڑتے ہیں. اور ونس آپ کی پگمنٹیشن سیٹل ہو جائے تو اگین میں وہی بات ریپیٹ کروں گی کہ آپ کو اسکن کیئر کرنی ہے، آپ کو سن اسکرین لگانا ہے، اور جب بھی آپ کا ایکسپوجر سن ایکسپوجر لائک 2-3 آور سے زیادہ ہو، یو ہیو ٹو ریپیٹ دا سن اسکرین. اوکے. یہ بہت ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سردیوں میں تو سن اسکرین ہم نے لگانی نہیں ہے، جب یہ بہت ایک مسکنسیپشن ہے، میں ضرور مینشن کروں گی، کیونکہ دیکھیں جو یو وی ریڈیشنز ہیں وہ تو کلاؤڈی ویدر میں بھی آ رہی ہیں، تو آپ نے بیسیکلی یو وی ریڈیشن سے اپنی اسکن کو پروٹیکٹ کرنا ہے. سو سن اسکرین آپ کو ریگولر بیسس پہ یوز کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اس میں آپ نے سردی گرمی نہیں دیکھنی، بلکہ سردیوں میں تو ہمیں زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے بیکاز ہم زیادہ سورج کو تلاش کرتے ہیں کہاں پہ ہمیں دھوپ ملے گی اور ہم اس میں بیٹھیں. اچھا بتائیے گا کہ کیا فیس لفٹ جو ہے، یہ ناظرین کے ذرا کانسیپٹ ان کا مائنڈ کلیئر کرنے کے لیے،
کہ کیونکہ ہر انسان اپنی شخصیت کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے, بااعتماد جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے, اس میں ایک مثبت تبدیلی وہ لانا چاہتا ہے. تو فیس لفٹ جیسے جو ملٹیپل پروسیجرز جن کا ہم نے کچھ ذکر بھی کیا, یہ ہماری شخصیت میں وہ خوبصورتی, وہ تبدیلی, وہ اعتماد لا سکتے ہیں؟ ہاں جی, ڈیفینیٹلی. دیکھیں جب آپ کی اسکن گلو کرے گی تو آپ ان سائڈ آؤٹ سائڈ گلو کریں گے. سو یہ ایک ایسی چیز ہے, کیونکہ بہت سارے ہمارے پیشنٹس ہمارے پاس جب اسکن کنڈیشنز کے ساتھ بھی آتے ہیں تو یہ میجر ریزن ہوتا ہے ان کے ڈپریشن کا بھی. بہت اسکن کنڈیشنز ایسی ہیں جو کہ آپ کو پراپرلی ڈپریشن میں لے جاتی ہیں. سو ڈیفینیٹلی جب آپ کا فیس گلو کرے گا, فریش ہوگا, تو آپ کا کانفیڈنس ڈبل ہوگا. زبردست. پیغام کیا دیں گی آپ خاص کر ہماری خواتین کو جن کو بڑا شوق ہے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس لینے کا؟ اچھا, میں دیکھیں ضرور یہاں یہ بات بتاتی چلوں ہر اس دیکھنے والے کو کہ دیکھیں آپ کی جو اسکن ہے, نمبر ون آپ تو اپنی گھر میں بھی اسکن کا خیال رکھیں, اس کو میکسیمم ہائیڈریٹ کریں اور موئسچرائزر اچھا یوز کریں کیونکہ ابھی ونٹر ہے, اسکن ڈرائی آؤٹ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ سن اسکرین ریگولر یوز کریں. اور اسکن بھی آپ کی باڈی کے آرگنس کی طرح مین آرگن ہے, اس کا بھی اتنا ہی خیال رکھیں. اور جب بھی آپ کبھی بھی آپ نے کوئی اسکن پروسیجر لینا ہے تو اسے سرٹیفائڈ ڈرماٹولوجسٹ سے ضرور کنسلٹ کریں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین ڈیفینیٹلی خوبصورتی کی بات کریں تو یہ باقی اصل حسن ہے, اس میں اس کی وجہ سے ہمیں اعتماد آتا ہے, ہماری جو شخصیت ہے وہ نکھر کے آتی ہے. وہ جو مثبت تبدیلیوں کی ہم بات کریں, سوچ کی بات کریں, وہ آٹومیٹکلی آتی ہے. تو آپ کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کہیں کوئی ٹریٹمنٹ لینے جا رہے ہیں, خواہ وہ فیس لفٹ کا ہو یا اور ملٹیپل ٹریٹمنٹس ہو, تو آپ کے پاس خود بھی ذرا نالج ہو, آپ خود بھی اویئر ہوں کہ جو ٹریٹمنٹ کروانے جا رہے ہیں اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, اور مجھے کس سے وہ ٹریٹمنٹس لینے ہیں. بریک کی جانب بڑھیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک بہت خوبصورت ہے, ہمارے ساتھ رہے گا, بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ناظرین اگلا ٹاپک ہمارا بہت ہی خوبصورت ہے. ہم بات کرنے جا رہے ہیں تعریف کے حوالے سے. تعریف ہم سب چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری تعریف کرے. اگر ہم کہیں کسی محفل میں بیٹھے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں تو ہماری اس بات کی تعریف ہو کہ کتنا اچھا بولتے ہو یا بولتی ہو, کتنے اچھے مشورے دیتے ہو یا کتنے اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہو, یا ہمارے پہناوے کا, ہمارے لباس کا, ہماری شخصیت کے جو ہے وہ تعریف کی جائے. ہر انسان یہ سننا چاہتا ہے. تو آج ہم ذرا تعریف کی طاقت پہ بات کریں گے کہ تعریف میں کتنی طاقت ہے, کیونکہ یہ وہ خاموش طاقت یا یہ وہ الفاظ ہیں جو یقین جانے آپ کو زمین سے آسمان تک پہنچا سکتے ہیں, لیکن مثبت, پازیٹیو. وہ بالکل کہتے ہیں نا کہ آپ نے آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا. کچھ لوگوں کی تعریف کی جائے تو وہ بالکل آپ سے باہر ہو جاتے ہیں. وہ والی کنڈیشن یہاں پہ آپ نے اڈاپٹ نہیں کرنی. اور یہ جو آپ کی سوچ ہے, یہ جو تعریفی کلمات ہوتے ہیں, یہ جو جملے ہیں, اس سے آپ کی ایک تو شخصیت کو نئی پہچان ملتی ہے, آپ میں ایک جو احساس کی گہرائی ہے آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں, اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں, اور اعتماد آپ کا بڑھتا ہے. ایک دوسرے سے بات چیت میں جو ہے وہ آسانی زیادہ ہوتی ہے, آپ ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل زیادہ جاتے ہیں. اور اس سے ناظرین ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ گفتگو کا جو ایک وقار ہے وہ بھی ایک سامنے آتا ہے. لیکن اگر ہم تعریفی کلمات نہیں کہتے, اگر ہم تعریف کو اڈاپٹ نہیں کرتے, تو اس سے ہماری مینٹل ہیلتھ کس طرح سے افیکٹ ہو سکتی ہے, اس پہ بات کریں گے. اور اگر ہم اپنی شخصیت میں نکھار دیکھنا چاہتے ہیں, ہم تعریف کی طاقت کو سمجھتے ہیں, تو اب اس کے پازیٹیو اثرات جو ہیں ہماری مینٹل ہیلتھ پہ وہ کیا پڑتے ہیں, اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اور اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی سنبل شہزادی صاحبہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم سنبل. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں آپ سے پہلا سوال تعریف کی طاقت, جیسے ابھی میں نے بتایا, میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ سے سننا چاہوں گی کہ بینگ اے سائیکالوجسٹ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تعریف کیا ہے, اور تعریف کی طاقت جو ہے وہ اس وقت کیا ہے اور کتنی امپورٹنٹ ہے؟ تعریف کا اگر تو بالکل ایک سمپل ایکٹیویٹی کوئی بھی انسان یہ کر سکتا ہے. ایون اگر میں آپ سے بھی پوچھوں, ہم کسی بھی انسان سے پوچھیں کہ اپنی آپ 10 خوبیاں بتائیں اور 10 خامیاں بتائیں, اٹس اے ویری نیچرل تھنگ کہ اگر آپ ان سے 10 خامیاں پوچھیں گے نا, وہ آپ کو بڑی جلدی لسٹ بتا دیں گے کہ میرے اندر نا یہ فلو ہے, یہ ایشو ہے.
لیکن اگر آپ تعریف کی بات کرتے ہیں پازیٹیو پوائنٹس کی، ایون اگر اپنی بھی کرنی ہو نا تو ہمیں بڑا سوچنا پڑتا ہے. ایک یا دو بتا دیں گے پھر ہم سوچنے لگ جائیں گے اچھا اب آگے کیا بتائیں، کچھ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہے. تو وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ نیچرلی سب کا ایک نیگیٹو کی طرف فلو زیادہ ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے تو پہلے ہم نیگیٹو ایسپیکٹس دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم پازیٹیو کے اوپر فوکس کرتے ہیں. کسی اور کی بھی بات کرنی ہے، کسی بچے کی ہی بات کرنی ہے تو ہم اگر یہ ضرور کہیں گے یہ شرارتی ہے، یہ تنگ کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے، لیکن ہم کبھی بھی اس کے جو پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں ان پہ فوکس نہیں کرتے. لیکن اگر ہم اپنا اسی طرح سے اگر پرسپیکٹیو چینج کریں، اگر نیگیٹو کی بجائے پازیٹیوز پہ فوکس کریں، اپنی ذات پہ بھی دوسروں کی ذات پہ بھی، تو آبویسلی اس سے پازیٹیو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ کا کانفیڈنس بوسٹ کرتا ہے، آپ کو نیو ایریناز ملتے ہیں کہ آپ کیا کیا اور ایکسپلور کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ کی گروتھ ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم ایک ہی چیز پر اسٹک ہو جائیں گے کہ یہ میرے میں برائی ہے، یہ خامی ہے، تو آبویسلی وہ تو پھر آپ کہیں بھی نہیں جائیں گے، آپ جہاں پر ہیں وہیں رکے رہیں گے. بٹ اگر آپ تعریف کر رہے ہیں کسی اور انسان کی یا اپنی بھی کر رہے ہیں، میں تو اپنی پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو پازیٹیو میسج دیا کریں ڈیلی دیٹ آئی ایم ڈوئنگ بیٹر. اپنی تعریف بھی کیا کریں جب آپ تیار ہوتے ہیں، آپ جب آپ مرر دیکھتے ہیں تو اپنی تعریف کیا کریں کہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اگر آپ اپنی تعریف کرتے ہیں، پازیٹیو آپ کو ایک میسج جا رہا ہے، تو آپ کی اس سے پازیٹیو پرسنالٹی گروتھ ہوتی ہے، ایک پازیٹیو کریکٹر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور آپ کے جو نیو آپ کو ارینا ملتے ہیں کہ ہاں میں یہاں پر آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں، آپ فوکس پوائنٹ مل جاتا ہے. لیکن اگر سمبل یہاں پہ مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یاد آئی ہے، مزید ہم تعریف پہ بات کریں گے لیکن یہ جو پوائنٹ ہے نا اس کو یہاں پہ کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم اگر انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں نا، ویسٹ کو دیکھتے ہیں، کوئی انہیں خوبصورت لگتا ہے نا تو وہ کمپلیمنٹ دے دیتے ہیں کہ آپ خوبصورت لگ رہے ہیں، آپ ہیں، یا آپ کی ڈریسنگ اچھی ہے، وہ آپ پہ کامنٹ کر دیں گے. اب اس کے برعکس اگر ہم پاکستان کی بات کریں، کوئی اگر کسی انسان کو خوبصورت لگا ہے، خواب اب کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے، اپوزٹ جینڈر کی بات کر لیں یا سیم جینڈر کی بات کر لیں، سیم تو مجھے لگتا ہے مرد ایک دوسرے کی تعریف زیادہ کرتے ہیں، خواتین تو کبھی نہیں کریں گی کہ آج آپ پیاری لگ رہی ہو. تو اگر اپوزٹ جینڈر کی بات کریں، اگر کوئی خاتون کسی کو پیاری لگی ہے یا مرد کسی کو پیارا لگا ہے، اس کی تعریف کی بات کریں تو یہاں تو بات مار دھاڑ تک پہنچ جاتی ہے کہ تم نے مجھے یہ کامنٹ کیسے کیا، کیا پیاری لگ رہی ہیں. ہمیں عادت نہیں نا، ہماری کسی نے تعریف کی نہیں، ہمیں وہ تعریف کا پتہ نہیں ہے. لوگوں کو آئیڈیا نہیں نا کہ تعریف بھی کرنی ہوتی ہے. اور ایک اور اکثر اس چیز کو نا فنی طریقے سے بھی کہا جاتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی تعریف کرے یا ہمارے بارے میں کسی ہماری چیز کے بارے میں اچھا بولے نا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم آگے سے کیا رسپانس دیں، کیونکہ ہمیں شاید وہ ریسیو بھی نہیں کرنا آتا اگر کوئی تعریف کرتا ہے، کیونکہ کبھی ہوئی نہیں ہوتی. مطلب تعریف کرنا اور اس کو آگے سے ریسیو کرنا، یہ بھی ایکسیپٹ کرنا بالکل نہیں ہے. کیونکہ میں نے کبھی ایسے بھی دیکھا کہ اٹس اگین کہ آپ کا انر سیلف کس طرح سے ہے نا، آپ کتنا، آپ کی پرسنالٹی لو چل رہی ہے، کتنی ہائی چل رہی ہے. تو کچھ لوگوں کی اگر تعریف کی جائے تو وہ اس کو بھی نیگیٹو میں سم ٹائم لے لیتے ہیں کہ مے بی مجھے ٹونٹ تو نہیں کر رہے یا کرٹیسائز تو نہیں کر رہے ہیں. سو اگین کہ اس میں بھی پھر وہی کمیونیکیشن کی بات آ جاتی ہے نا کہ آپ کمیونیکیٹ کس طرح سے کر رہے ہیں، دوسروں کمیونیکیشن کو کس طرح سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. سو اگین یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ تعریف اور خوش آمد میں بھی ڈفرینس ہے نا، کہ آپ یہ بھی پھر خوش آمد سم تھنگ ایلس، تعریف سم تھنگ ایلس. دونوں کو پہلے سمجھو، اس کا بالکل. تعریف تو دیکھیے آپ کی جو ٹروتھ پہ ہے نا، سچ ہے جو آپ کی سچ میں ہے وہ آپ تعریف کر رہے ہو. خوش آمد میں تو اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ وہ سچ ہے یا نہیں ہے، موسٹلی فالس ہوتا ہے، اوور ایگزیجریٹڈ ہوتا ہے. اور خوش آمد کا کوئی نہ کوئی obviously کوئی نہ کوئی پرپز ہوتا ہے جو آپ نے کام نکلوانا ہوتا ہے. آج کل آپ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ 80-90% چیزیں تو خوش آمد پہ چل رہی ہیں. بالکل، کہ اس سے کام نکلوانا ہے یا اس سے کام کرنا ہے یا وہ ایک جگہ ایک جاب پہ ٹکے رہنا ہے، تو یہ خوش آمدیں چل رہی ہیں. کوئی جاب کیا، اگر آپ کی پرسنل لائف بھی ہے، گھر کے اندر بھی ہر جگہ مجھے لگتا ہے خوش آمد نا اب تعریف ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کو خوش آمد ریپلیس کر رہی ہے. اوکے، تو یہ تعریف جو ہے اس کے جو اثرات ہیں یا ذہنی دباؤ کی میں بات کروں، جو اس وقت اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن جیسی چیزیں ہم پہ طاری ہیں، تو کیا تعریف اس ذہنی دباؤ کو یا اس جو ہم ایک بے چینی سی پائی جاتی ہے اس کو کم کر سکتا ہے؟ کم کر سکتا ہے، بیکاز اگر ایک ایسے انسان کی ہم بات کریں جس کو ڈپریشن ہے یا اسٹریس اس کی زندگی میں چل رہا ہے، اس کا آٹومیٹیکلی جو فوکس ہوتا ہے وہ نیگیٹو سیلف پہ ہوتا ہے، نیگیٹو لائف انسٹینسز پہ ہوتا ہے. اگر ہم اب دیکھیں، ایک تو اس کا پیٹرن ہی نیگیٹو چل رہا ہے، اس کو جب دوسرے لوگوں سے رسپانس نیگیٹو ملتا ہے تو اس کی طبیعت میں اور زیادہ چڑچڑاپن آئے گا، اداسی آئے گی، بے چینی آئے گی. لیکن اگر ہم اس سائیکل کو توڑیں،
اگر اس کا کوئی فار ایگزامپل ایک ہم خاتون کی بات کرتے ہیں کہ وہ ڈپریشن سے گزر رہی ہیں, اب اگر اس کا ہسبینڈ آئے اور ان کو اور زیادہ نیگیٹو کمنٹس کریں گے تو آبویسلی اس بیچاری کی تو طبیعت اور خراب ہوگی. تو اسی کے اپوزٹ اگر کوئی بھی انسان ان کو پازیٹیو ان کی تعریف کرتا ہے کہ آپ اچھے سے مینیج کر رہی ہیں گھر کو یا اپنے آپ کو, تو آبویسلی ان کی بیہیویئر میں, ان کی پرسنالٹی میں نکھار آئے گا, تبدیلی آئے گی, پازیٹیوٹی آئے گی. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے گا, یہاں بچوں کا مجھے یاد ہے ابھی میرے پروڈیوسر صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے ماں باپ کی اور بچوں کی, تو یہ کوشچن میرے مائنڈ میں آیا کہ اگر میں اپنی بات کروں یا اب کے پیرنٹس کی نہیں, جو ہمارے پیرنٹس یا ہمارا جو ایک ٹائم تھا بچپنا, تو تعریف کی بات کی جائے تو بڑا کم تھا کہ ہمارے والدین نے ہماری تعریف کی ہو. ہم نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہو, نمبر اچھے لیے ہو, پاس ہوئے ہو, تو ہماری تعریف ہوئی ہو, مطلب ہاں ٹھیک ہے اوکے ہو گیا فائن, مطلب یہ والا تھا کہ بس ٹھیک ہے. تو وہ جو یہ جو تعریف ہے یہ بچوں کی شخصیت سازی پہ اس کا جو کردار ہے وہ کتنا, کیا اس کا, میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ میرا اپنا جو ہے نا وہ آرمی بیک گراؤنڈ ہے, تو میرے فادر تو بالکل تعریف بالکل نہیں ہوئی ہوگی, کہتے تعریف کر کے تو بچے خراب ہو جاتے ہیں. ہماری اپنی ٹریننگ میں تعریف نہیں ہوئی تو بچوں کی تعریف کیوں کرنی ہے. لیکن یہ ہے کہ اپنے پیرنٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ ود ٹائم ان میں چینج آیا ہے, ان کی جو پیرنٹنگ ہے اس میں چینج آیا ہے, اور اس ٹائم کے پیرنٹس اور آج کے پیرنٹس میں بہت ڈفرینس ہے. پہلے کے پیرنٹس اوبیسلی جنریشن گیپ ہوتا ہے, ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا, نالج نہیں تھی, ان کا ایک اپنا پریورٹیز تھی, انہوں نے ان چیزوں کو سیٹ کیا ہوا تھا. آج کل کے جو پیرنٹس ان کی پریورٹیز ڈفرینٹ ہیں. اینڈ اگین کوئی بھی آپ نے بیہیویئر, سمپل ہم سائیکالوجی میں کہتے ہیں کوئی بھی آپ نے بیہیویئر بچے میں دوبارہ دیکھنا ہے, اس کو بڑھانا ہے, انکریز کرنی ہے اس کی فریکوینسی, تو اس کو ری انفورس کریں, اس کی تعریف کریں, یہ وربل تعریف کریں, وربل ری انفورسمنٹ دیں, یا اس کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز دے دیں جو اس کو پسند ہے. اس کا ریزلٹ کیا ہوگا کہ وہ جو اچھا کام اس نے پازیٹیو بیہیویئر شو کیا وہ دوبارہ سے شو کرے گا. اور اگر آپ بچے کو ری انفورسمنٹ نہیں دے رہے ہیں, اس کی وربل یا سبجیکٹ کے حساب سے اس کو کوئی نہ کوئی تعریف نہیں دے رہے, ری انفورسمنٹ نہیں کر رہے ہیں, تو اس کا جو بیہیویئر ہے وہ ڈیمینش ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اچھا ایک اور ہمیں چیز بڑی سننے کو ملتی ہے سوسائٹی کے اندر, کیونکہ ہم زیادہ کہتے ہیں کہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے سو کال, تو اس میں کہا جاتا ہے کہ مرد اس لیے تعریف زیادہ نہیں کرتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے یہاں پہ جو ویلیو ہے وہ ذرا کم ہو جائے گی اگر ہم کسی کی تعریف کریں گے, ہمارا وہ ایٹیٹیوڈ نہیں رہے گا. سو مرد کو اسٹرک رہنا چاہیے, وہ ہارڈ ورک کے لیے بنا ہوا ہے, نہ کہ اس طرح کے تعریفی کلمات کے لیے. تو یہ نارمس ٹھیک ہے, یہ جو ایک کانسیپٹ بنا ہے نہیں, آئی تھنک بیلنس ہونا چاہیے ہر چیز میں. جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ اگلے انسان کی تعریف کی ضرورت ہے ہمیں تعریف کرنی چاہیے, جہاں پر ہمیں لگ رہا ہے کہ یار اس کی تعریف کرنی چاہیے تو کرو, ڈیزرو اگر وہ کرتا ہے آپ تعریف کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نیکسٹ پرسن میں کہیں نہ کہیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو آپ تنقید کی بجائے کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دیں اس کو, کیونکہ کمیاں تو ہر انسان میں ہیں, نو ون از پرفیکٹ, نو ون از کمپلیٹ. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ نیکسٹ پرسن میں, بے شک اللہ پاک کی ذات ہے, بالکل مکمل نہیں, بالکل, انسٹیڈ آف کہ آپ اس کو جیسے کہتے ہیں نا پبلک میں بیٹھ کے اور لوگوں میں بیٹھ کے کرٹیسائز کریں یا کمپیئر کریں, جیسے بچوں کی آپ بات کر رہی تھی, اگر ہم بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں یا کرٹیسائز کرتے ہیں, ان کا کانفیڈنس بلڈ نہیں ہوتا ہے. بعد میں آپ جتنی مرضی ٹیکنیکس کر لیں, تھراپیز کر لیں, کانفیڈنس بلڈ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. سو انسٹیڈ کہ آپ اپنے بچے کی پرسنالٹی خراب کر رہے ہیں اور ڈسٹروائے کر رہے ہیں, بالکل آپ اس کو پازیٹیو فیڈ بیک دیں, کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دیں, جس سے وہ اپنی پرسنالٹی میں امپروومنٹ لے کے آ سکے. مسلسل تنقید, جیسے آپ نے بچوں کی بات کی یا رائٹ ناؤ سوسائٹی میں دیکھے, مسلسل تنقید کا اگر وہ شکار ہو رہا ہے یا تعریف کی کمی اس کو دیکھنے کو مل رہی ہے, خواہ وہ فیملی کی بات کرے, ہسبینڈ وائف ریلیشن کی بات کرے, بہن بھائیوں کی بات کریں, تو مسلسل تنقید یا تعریف کی کمی جو ہے نفسیاتی طور پہ یہ اس کے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ گروتھ نہیں ہوگی نا. اگر بچے کی بات کریں آپ, اس کو اگر مسلسل تنقید مل رہی ہے, نیگیٹو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, گھر کا ماحول بھی نیگیٹو ہے, اس کو گروتھ بالکل رک جائے گی. اگر جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ مینٹل گروتھ سٹن ہو جائے گی, فزیکلی تو وہ گرو کر رہا ہے ٹھیک ہے, لیکن مینٹلی وہ نہیں گرو کرے گا. اس کی جو اڈیپٹیو سکلز ہیں وہ گرو نہیں ہوں گی ٹائم کے ساتھ ساتھ, اس کی کوپنگ سکلز ڈیولپ نہیں ہوں گی, اسٹریس مینجمنٹ اس کا ڈیولپ نہیں ہوگا. اور ہم اب آج کل بہت سے ایسے ایڈلٹس دیکھتے ہیں جن کی گروتھ رکی ہوئی ہے سائیکولوجیکلی اینڈ ایموشنلی. ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے ایموشنس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے, انہوں نے اپنے اینگر کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. تو اگین وہ سب چیزیں مل جل کے نا ہمارے سامنے بہت سی ایگزامپلس وہ ہمیں مل جاتی ہیں کہ ہاں ہم جس طرح کی بات کر رہے ہیں ہمیں اس طرح کی ایڈلٹس, اس طرح کی ایگزامپلس نظر آتی ہیں سوسائٹی میں. سو اٹس بیٹر کہ اگر آپ کے پاس بچے ہیں, آپ ان کی گروتھ کر رہے ہیں تو آپ ان کی پازیٹیو گروتھ کریں. جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اگلے انسان کی تعریف کرنی چاہیے, آپ ضرور تعریف کریں.
ٹرو بھائی جہاں تعریف کرنی چاہیے وہاں پہ ضرور کریں, تعریف کو کنجوسی نہ دبائیں, کنجوسی نہ کریں, اور خاص کر خواتین کی تعریف کرنے میں تو بالکل کنجوسی نہ کریں, نہ کیا یار, وہاں پہ دل کھول کے تعریف کرنی چاہیے. اچھا ایک اور چیز, کام کی جگہ, ورک پلیس جو ہے وہاں پہ تعریف کرنا ایک دوسرے کے کام کی, کولیگز ایک دوسرے کے کام کو اپریشیٹ کریں, یا جو مالکان ہیں ان کی طرف سے امپلائیز کی کارکردگی کو سراہنا, تعریف کرنا, اپریشیٹ کرنا, یہ کتنا ضروری ہے, اور کیسے یہ امپلائیز کی کارکردگی کو پھر بہتر بنا سکتی ہے یا اس ورک پلیس کے انوائرمنٹ کو خوبصورت کر سکتی ہے یہ تعریف دیکھیں آپ کو ایک بوسٹ ملتا ہے نا, جیسے سمپل اردو میں ہم کہتے ہیں کہ تعریف انسان کو اٹھاتی ہے, بوسٹ کرتی ہے آپ کو. اگر آپ پورا دن کام کر رہے ہیں, اینڈ پہ آپ کو ایک پے تو ملے گی, سیلری تو ملے گی, لیکن اگر آپ کو ڈیلی ایک بوسٹ ملتا ہے آپ کو اپنے ورکرز کی طرف سے, اپنے ہیڈ کی طرف سے, بونس جو ہے نا وہ بڑا ضروری, بالکل وہ تعریف ہے. اچھا ہاں. سمپل بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے ورک پلیس کا, کیونکہ ہمارے جو نا میجورٹی لوگ جو نا وہ کام کرتے ہیں, آفس جاتے ہیں, تو وہاں پہ تعریف ان کو نہیں ملتی, تو بڑا دل برداشتہ ہو جاتا ہے. تو اس پہ ذرا ان ڈیٹیل جانتے ہیں, بٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک بہت ہی خوبصورت, جس پہ ہم بات کریں تعریف. تعریف بڑی ضروری ہے, تعریف ایک فیول ہے انسان کے لیے, خواہ وہ بچہ ہے, نوجوان ہے, بڑا بزرگ ہے, تعریف بڑی ضروری ہے. تو تعریف کی طاقت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں, اور کس طرح سے یہ ہماری شخصیت کو نکھار سکتا ہے, اسی پہ بات کریں. سمل ہمارے ساتھ ہے. سمل, ہم ورک پلیس کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ ایک دوست ایک دوسرے کی, کولیگز ایک دوسرے کے اس کے کام کی, یا آنرز کی طرف سے اپنے ملازمین کے, ورکرز کی جو تعریف ہے وہ کتنی ضروری ہے, اور یہ کیسے اس کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. آپ اپنی یہ اس کا جواب مکمل کریں. جیسے میں بات کر رہی تھی کہ تعریف تو ہمیں کرنی چاہیے, اوبویسلی اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں, ناراض نہیں ہونا. اگر کوئی مرد کسی عورت کی تعریف کرے تو ناراض نہیں ہونا, بالکل, اس کو آپ اچھے سے ریسیو کریں. ایگزیکٹلی, اس کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں, ایکسیپٹ کریں, ریسیو کریں. اینڈ دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ اگر آپ اپنے کسی کولیگ کی یا اپنے کسی کو ورکر کی تعریف کر رہے ہیں, تو اس میں بڑا پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کی کسی ایک جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی اسٹرینتھ ہے اس کو ہائی لائٹ کریں. فار ایگزامپل کہ آپ اس کو تعریف کریں, آپ اس کو بتائیں کہ آپ نے پریشر کے اندر بہت اچھے سے کام کو ہینڈل کیا, بہت اچھے سے کام کو مینیج کیا, آپ کے پاس ٹائم کم تھا لیکن آپ نے اپنے گولز اچیو کیے ہیں, آپ نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے ٹیم میٹس کو لے کے چلے ہیں. تو اس طرح سے جب آپ اسٹرینتھ بیسڈ تعریف کر رہے ہیں, کمپلیمنٹ دے رہے ہیں اگلے انسان کو, تو آبویسلی اس سے اس کی جو اس کو پھر آگے دوبارہ کام کرنے کا ہی مزہ آئے گا. اور اگر جہاں پر اس کو لگے گا کہ یہاں پر میری تھوڑی کمی پیشی ہے, یہاں میں تھوڑا کام تھوڑا کیا. آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں, اگر تعریف اس کی جائے گی نا, تو وہ اپنے کام سے بڑھ کے, یعنی کہ جو اس کا جتنی اس کی ذمہ داری نا اس سے بڑھ کے بھی اگر کام کرے گا, کوشش کرے گا, تو وہ تھکے گا نہیں, وہ پھر گلا شکوہ نہیں کرے گا کہ میں تو اپنے ٹائم سے زیادہ یا اپنے کام سے زیادہ میں یہاں پہ ایفرٹ کر رہا ہوں. وہ خوشی سے کرے گا, خوشی سے کرے گا. بالکل ایسی ہے, کیونکہ ایک ری انفورسمنٹ ہے نا, آپ کو ایک بوسٹ ملتا ہے, ایک تھپکی جب ملتی ہے تو آپ کو پھر مزہ بھی آتا ہے کام کرنے کا, اور آپ زیادہ کام کرتے بھی ہیں, کیونکہ آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ اکنالج ہو رہی ہیں. ہمیں غصہ یا فرسٹریشن تب ہوتی ہے جب ہم ایفرٹ کر رہے ہیں, اکنالج نہیں ہو رہی, تعریف اس کا, یا بڑا غصہ آتا ہے, یا اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی تعریف کوئی اور لے جاتا ہے, کوئی اور کسی اور کو اس کی پریز مل جائے. بڑا ہی عام مسئلہ ہے. تو پھر تب فرسٹریشن بھی ہوگی, محنت کوئی اور کر رہا ہوتا ہے اور اس کا ریگارڈ کسی اور کو مل جاتا ہے, تب بندے کا بس نہیں چلتا کہ وہ کیا کرے. تب اس ٹائم وہ جو فرسٹریشن ہے نا, وہ پھر obviously کہیں نہ کہیں تو نکلے گی, وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. نکلے گی. اچھا ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جس میں ہم فرق نہیں سمجھ سکتے, تو آپ ذرا ضرور بتائیے گا. تعریف اور خود پسندی جو ہے, یہ تو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو ہم دونوں کو موسٹلی ایک ہی سمجھ لیتے ہیں کہ تعریف اور خود پسندی جو ہے وہ سیم ہی ہے, لیکن آپ اس دونوں میں جو ایک درمیان جو ایک فرق ہے نا, ایک تو وہ بتائیں, اور کس طرح سے ان دونوں میں ایک توازن قائم رکھے, ایک فرق جو ان کا اپنا اپنا ہے اس کو قائم رکھا جائے, کیونکہ تعریف سم تھنگ ایلس, خود پسندی ایک الگ چیز ہے. خود پسندی تو بہت ایک ایگزیجریٹڈ چیز ہے نا, جیسے دوسروں کی خوشامد ہوگی, اپنی خود پسندی ہو گئی. اسی طرح سے کہ تعریف میں تو تعریف کرتا رہے, تعریف تو فیکٹ بیسڈ ہوتی ہے نا, کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے, آپ نے کوئی ایفرٹ شو کی ہے, کچھ نہ کچھ کیا ہے, تو اس کی بیسس پہ آپ کی تعریف ہو گئی. خود پسندی میں تو یو آر جسٹ آئی ایم جسٹ پرفیکٹ, اور مجھے اس پہ کوئی اور کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور دوسرا انسان بھی مجھے پسند کرے, میری تعریف کرے, نو میٹر واٹ. تو obviously تعریف میں اور ہسٹرونک پرسنالٹی ہونے میں بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. اپنی تعریف بھی ضروری ہے, لیکن اتنی ہی جتنا آپ نے کام کیا ہے. اگر اپنے آپ کو آپ بغیر کسی وجہ کے آپ بوسٹ دے رہے ہیں, یا چاہ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کو دیں, تو اگین آپ کب تک دوسری جگہوں پہ فٹ ان ہوں گے, یا ورک پلیس پہ یا گھر میں,
کہیں نہ کہیں آپ کو ریئلٹی چیک ملے گا. پھر جب آپ کو وہ ریئلٹی چیک ملے گا پھر آپ ایک دم سے زیرو پہ آئیں گے تو اگین وہیں سے سائیکل دوبارہ شروع ہو جائے گی. تو اگین جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ تعریف اور تنقید دونوں میں بیلنس بہت ضروری ہے. اسی طرح سے تعریف اور خود پسندی میں بھی بیلنس بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنا بھی لیول پتہ ہو کہ میں کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہوں اور مجھے کتنی تعریف چاہیے. ایگزیکٹلی. اچھا رشتوں کی بات کی جائے تو رشتوں میں تعریف کا کیا کردار ہے اور یہ تعلقات کو کتنا مضبوط بناتا ہے؟ وہ رشتہ ایک بہن بھائی کا ہو سکتا ہے, دوست کا ہو سکتا ہے, یا بیوی کا ہو سکتا ہے, والدین کے ساتھ وہ رشتہ ہو سکتا ہے. تو ان رشتوں میں تعریف کا جو رول ہے وہ کتنا اہم ہے؟ رشتے اوبویسلی مضبوط ہوں گے. جیسے ہسبینڈ تو بالکل بیویوں کی تعریف نہیں کرتے. مجھے بڑا شکوہ ہے اس بات. نہیں, مجھے لگتا ہے آج کل کے جو ہسبینڈ آ گئے نا اب وہ تعریف کرتے ہیں. جیسے پہلے والے پیرنٹس کم کرتے تھے نا, اب والے پیرنٹس زیادہ کر لیتے ہیں, ویسے اب والے ہسبینڈ بھی کر لیتے ہیں. کسٹمائز کروایا گیا آپ کے ہسبینڈ. اب وہ ذرا دور چینج ہو گیا ہے, پرائرٹیز چینج ہو گئی, آپ پھر بھی تعریف کر لیتے ہیں. اب مل جاتی ہے آپ کو تعریف بیگمات کو. میرے والا تو بالکل نہیں کرتا, وہ کیڑے نکال رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کر رہے ہیں. ہاں, تو کسی نہ کسی چیز میں جہاں پر امپروومنٹ کی ضرورت ہو تعریف کیا کریں. دیکھیے یہ تعریف بڑی ضروری ہے. آپ نا وہ کیڑے ویڑے نکالنے والی بات الگ ہوتی ہے, پبلک سروس میسج ہے نا کہ آپ کی تعریف کی جائے. تعریف جو ہے نا وہ ہسبینڈ جو ہے نا, جتنے بھی یہ خاوند اس وقت سن رہے ہیں نا, وہ اپنی بیگمات کی آنکھیں بند کر کے تعریف کریں. اور بیگمات کے لیے بھی ہے, بیگمات کے لیے. پروڈیوسر صاحب میں آپ کی بات کنوے کر رہی ہوں, بیگمات کے خواتین کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ مردوں کی تعریف کریں. بالکل. جب اگین وہی ہے نا کہ جتنا وہ ضروری ہے, جتنا میٹھا ڈالیں گے اتنا ہی آپ کو پھر پھل ملے گا نا. ایگزیکٹلی. ہاں, تو دونوں طرف سے جتنی ایفرٹ ہوگی ریلیشن, ہاں بالکل, اتنا ہی ریلیشن آپ کا ہیلدی ہوگا, میچور ہوگا. جتنی پھر یہ جو چائلڈش لڑائیاں ہوتی ہیں ہماری وہ نہیں ہوں گی, وہ چیزیں ریزالو ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں ود پیسج آف ٹائم. آپ کا جتنا ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے دوسرے انسان کے ساتھ اتنا ہی آپ کا پھر ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتا ہے اور کانفلکٹس کم ہوتے ہیں. یس, مس انڈرسٹینڈنگس کم ہوتی ہیں. یہ جو ٹون اور ورڈز ہیں یہ کتنے اہم ہے ایک تعریفی انداز میں, کہ ہماری ٹون کیسی ہے یا ہمارے ورڈز, کیونکہ موسٹلی مجھے لگتا ہے تعریف کریں نا تو ویسے بھی ٹون اچھی ہوتی ہے. جب آپ کچھ لوگ نا تعریف کر بھی رہے ہو تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں, بعد میں کہتے ہیں ہمارا تو انداز ہی ایسا ہے. نہیں, آئی تھنک وہ ٹونٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. وہ ٹونٹ ہے, وہ ٹونٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. وہ بس ایک دل کو تسلی دینے, آپ کو شاید تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو تعریف کر رہے تھے. کیونکہ جو تعریف ہوتی ہے, ہاں جو تعریف ہوتی ہے وہ تو اوتھینٹک ہوتی ہے. اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی کنفیوژن ہوتی ہے یا کوئی کوشچن بڑا دھیما لہجہ, سافٹ انداز, بڑے سافٹ سے الفاظ کا چناؤ, بالکل ایک دھیمی سی میٹھی سی ٹون. اتنی بھی میٹھی نہیں رکھنی چاہیے, اسلام نے زیادہ میٹھی ٹون رکھنے سے منع کیا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, سیلف اپریسیشن جو ہم پہلے بھی بات کرتے کہ اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ ویلیو کرے, خود کی بھی تعریف کیا کریں. سیلف اپریسیشن ہماری ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے. اس میں سمپل سا ٹاسک ہوتا ہے, ہم ڈفرینٹ سائیکالوجسٹ پیشنٹس کو بھی دیتے ہیں کہ آپ نے جب دن کا سٹارٹ کرنا ہے نا تو آپ نے ٹاسک لکھ لیں کہ میں نے آج یہ کام کرنا ہے. ایک تو یہ کہ وہ آبجیکٹیوٹی آ جاتی ہے, آپ کے سامنے کام ہوتا ہے کہ میں نے آج یہ کام کرنا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آپ اس کو ٹک آف کرتے ہیں نا کہ میں نے یہ بھی کام کر لیا, یہ بھی کام کر لیا, ایک سینس آف اچیومنٹ آتی ہے, ایک خوشی ملتی ہے. وہ بھی ایک تعریف کا ہی ذریعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو ایفرٹس ہیں ان کو اکنالج کر رہے ہیں. کوئی اور کریں یا نہ کریں, آپ ضرور اپنی ایفرٹس کو اکنالج کریں, ہائی لائٹ کریں کہ ہاں آج میں نے یہ کام کیا, میں نے یہ چیز اچیو کی. تو اپنے آپ کو بوسٹ اپ کرنا بہت ضروری ہے. جیسے ایک سمپل سی ایگزامپل بہت دفعہ دی ہے کہ اگر آپ کا کپ بھرا ہوگا تو آپ کسی اور کپ میں پانی دے سکتے ہیں, اگر آپ کا اپنا کپ خالی ہوگا تو آپ کسی کو بھی کچھ بھی پرووائڈ نہیں کر سکتے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ پہلے اپنی پرسنالٹی پہ فوکس کریں. جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ کمی کوتاہیاں ہیں, مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے, ڈو ورک آن اٹ. اور اپنی جو ایفرٹس ہیں, آپ جو اپنے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں, دوسروں کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں, بجائے سے کہ آپ انتظار کریں کہ کوئی اور آ کے آپ کی ایفرٹس کو ریکگنائز کرے اور تعریف کرے, آپ اپنے آپ کو ضرور تعریف کریں, اپنے آپ کو ایک پازیٹیو میسج دیں دیٹ آئی ایم ڈوئنگ بیٹر اینڈ آئی ایم بیکمنگ بیٹر ڈے بائی ڈے. اچھا یہ ذرا اپریسیشن کا ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ مرد زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں یا خواتین زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں, یا اپوزٹ جینڈر ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے مرد زیادہ اپریشیٹ کر لیتے ہیں. پھر بھی کتنے اچھے ہیں. خواتین تھوڑی سی زیادہ, کیونکہ ان کی تعریف نہیں ہوتی نا خواتین کی, تو وہ پھر دوسروں کی بھی نہیں کرتی. خواتین کو ملے گی تو وہ دوسروں کی بھی کرے گی. جب خواتین کو بھی ایک وہ تنقیدی پوائنٹ آف ویو مل رہا ہوتا ہے اور تھوڑا سا کرٹیسائز والا ایسپیکٹ ہوتا ہے, تو پھر آبویسلی وہ دوسروں کی بھی اسی طرح سے کریں گی. بیچاری ان کے پاس تو پھر ہے نہیں نا جگہ. ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں,
یہ اپریسیشن کے اندر ہی کہ ہوتا ہے نا کہ اپوزٹ جینڈر اگر ہماری تعریف کرے تو اثر زیادہ ہوتا ہے, سیم جینڈر کرے تو وہ اتنا افیکٹو نہیں لگ رہا ہوتا. یعنی کہ اگر سنبل مہوش کی تعریف کروں گا ٹھیک ہے اوکے فائن, لیکن اگر جو پروڈیوسر نادر ہے وہ اگر میری تعریف کرے گا ہو سکتا ہے میں پھول جاؤں کہ او میری تعریف ہوئی ہے. اگین یہ یہاں پہ افیکٹو تعریف کس کی زیادہ ہے, مرد کی یا عورت کی یا اپوزٹ جینڈر کی؟ نہیں آئی تھنک یہ پھر ایک یہ بالکل اسپیسیفک بات ہے نا کہ ہر انسان کو کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ کون سی چیز زیادہ اس کو ٹریگر کر رہی ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ بھی ہو کہ پروڈیوسر ہے میرے کو ورکر ہے یا سینئر ہے, تو آپ کو اس وجہ سے بھی پھر بوسٹ اپ ملے کہ ہاں میری تعریف ہوئی ہے, کس کی تعریف سے کمفرٹیبل ہے. بالکل یہ بھی ہے. اگر آپ کسی کی تعریف سے کمفرٹیبل نہیں ہے, بے شک اس کی تعریف اوتھینٹک ہو, بالکل جینوئن ہو, لیکن آپ کو نہ اچھی لگے, ایگزیکٹلی اس میں اپنی فیلنگز اپنی بائسنس آ جاتی ہے. جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ہو سکتا ہے لائک ایک انسان تعریف کرے لیکن اگلے انسان کو لگے کہ نہیں بھائی میری تو خوش آمد ہو رہی ہے, یا مجھے تو تنقید کی جا رہی ہے, یا طنز ہو رہا ہے. تو اپنی سبجیکٹو فیلنگز اس میں بہت میٹر کرتی ہیں کہ آپ اگلے کی بات کو کس طرح سے پرسیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کو, کیونکہ ہماری مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ جو تعریفی کلمات ہوتے ہیں یہ انسان کو بوسٹ کرتے ہیں, آپ کو ایک آپ کی زندگی میں بہتری لاتے ہیں, آپ کے کام کی کارکردگی کو یہ بڑھاتے ہیں, رشتوں کو خوبصورت کرتے ہیں. یعنی کہ یہ صرف تعریف نہیں ہے, یہ آپ کی پوری لائف ہے, آپ کی ایک یعنی کہ ایک مثبت تبدیلی, ایک سوچ ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا ناظرین کو پیغام دینا چاہیں گے؟ سمپل سی بات ہے اور سمپل سے میسج ہے کہ تعریف انسان کو بوسٹ اپ کرتی ہے, اٹھاتی ہے, اور کنسٹرکٹیو فیڈ بیک جس کو ہم نارملی تنقید کہتے ہیں وہ ہمیں ڈائریکشن دیتا ہے. ان دونوں چیزوں میں ہمیشہ بیلنس رکھیں, دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کسی انسان کو تعریف کی ضرورت ہے ضرور تعریف کریں, کھل کے تعریف کریں, کنجوسی نہیں. بالکل. اور جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ اگلے انسان کو تھوڑا سا فیڈ بیک دینا چاہیے کنسٹرکٹیو طریقے سے, آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دیں تاکہ اس میں بھی امپروومنٹ آئے. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ سنبل, آپ کے وقت کا. ناظرین تعریف کی بات کی جا رہی تھی, تو تعریف جو ہے یہ صرف چند الفاظ نہیں ہوتے بلکہ یہ واقعی ہی ایک طاقت ہے, اور آپ نے اس طاقت کو سمجھنا ہے. یہ وہ طاقت ہے ناظرین جو دلوں کو جوڑتی ہے, اعتماد بڑھاتی ہے, آپ کی شخصیت کو نکھارتی ہے. اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے اپنی شخصیت کو نکھارنا ہے, آپ نے اپنے تعلقات کو بہتر بننا ہے, روزمرہ کی زندگی میں ایک خلوص جو ہے وہ آپ نے اپنانا ہے, یا پھر زندگی میں وہی کڑواہٹ جو رائٹ ناؤ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. تو چوائس از یورز, آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے, فیصلہ کیجئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. بریک کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ناظرین اگلا ٹاپک ہمارا بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ کو پتہ ہے ایوری ٹیوزڈے ہم ہیلتھ کے حوالے سے پورا سیگمنٹ کرتے ہیں تاکہ جو ڈفرینٹ ڈیزیزز آ رہی ہیں اس پہ بات کی جا سکے, اویئرنیس کریٹ کی جا سکے, کیونکہ جانے تو جہاں ہے, یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. ابھی جو ہم آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے کینسر. لیکن کینسر کا جب نام آتا ہے تو ڈیفینیٹلی انسان ایک دفعہ پورا کانپ جاتا ہے. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے, لیکن اس سے متعلق آگاہی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ناظرین جب ہم کینسر کی بات کرتے ہیں نا تو یہ خاموشی سے ہمارے جسم کو متاثر کرتا ہے, اور اگر بر وقت ہمیں آگاہی ہوگی, ہم اس کے تشخیص جو ہے وہ یقینی بنا سکیں گے, تو یقین جانے درست معلومات کے ذریعے اس کا جو مقابلہ ہے وہ یقینی بنایا جا سکتا ہے, وہ ممکن ہے اس کا علاج. لیکن اگر بر وقت علاج کی طرف نہیں جاتے, صحیح معائنہ نہیں کرواتے, پراپر تشخیص نہیں ہوتے, اور پھر اس کا علاج جو ہے وہ آپ لیٹ کر دیتے ہیں, تو پھر کافی سارے مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور یہ جو اللہ پاک نے ایک صحت ایک زندگی دی ہے اس کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں آج ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم اس پہ بات کریں کہ کس طرح سے کینسر کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کی جائے, کس طرح سے ایک احتیاطی جو تدابیر کی بات کی جاتی ہے وہ اپنانے میں لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ نے دیر نہیں کرنی. جو آپ کو ایک بر وقت علاج کے لیے یا احتیاطی تدابیر کی یا کچھ ایسے سیفٹی میئرز ہوتے ہیں جو آپ کو بتائے جاتے ہیں, تو آپ نے ان کو اڈاپٹ کرنا ہے. تو اس پہ بات کریں گے. اور آج کے دور کی بات کریں تو آگاہی جو ہے یقین جانے یہ سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار ہے. اگر آپ اویئر ہیں, آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ان چیزوں سے یا ان معاملات سے یہ ڈیزیز آ سکتی ہے, کینسر جیسی بیماری پنپ سکتی ہے, اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ اس سے دور رہیں گے اور آپ اتنی بڑی بیماری سے آپ خود کو بچا سکتے ہیں. اور یہ ناظرین یہ اس کا جو خوف ہے نا, یقین جانے انسان کو اگر اس نے نہیں بھی مرنا
تو وہ مرنے لگ جاتا ہے. اس کا خوف اس قدر شدید ہے. اور یہ میں ایک اپنے گھر سے یہ اگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گی. ہماری باڈی میں ڈفرینٹ قسم کی کوئی نہ کوئی گلٹی بن جاتی ہے, تو ہر گلٹی کو ہم کینسر سمجھ لیتے ہیں. اور ہمارے انفارچونیٹلی کچھ ایسے, اب وہ ڈاکٹرز تو میں ان کو نہیں کہوں گی, کہیں نہ کہیں کسی کلینک پہ کام کیا کچھ عرصہ اور کہیں وہ اپنے اسٹور بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے کو ڈاکٹر کہنے لگتے ہیں. تو میرے گھر کا یہ معاملہ ہے کہ میرے والد صاحب کے چیسٹ میں ایک گلٹی سی فیل ہوئی, لیکن ہلکا پھلکا پین بھی ہو رہا تھا. تو پراپر یعنی کہ ہاسپٹل جانے کی بجائے وہیں آس پاس ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھتے تھے جو کہ بڑے مشہور تھے, نامور تھے. ان کے پاس گئے تو انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا میرے ابا کو کہ یہ تو کینسر ہے. اب میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ اس کا نام سنتے ہی اس کا ڈر اتنا زیادہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دن بہ دن نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور ودن 3 days کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیے تھے جو کہ لاہور سے ہو کر آنے تھے. وہ جب تک وہ 3 دن لگے وہ ٹیسٹ کی رپورٹس آنے میں, اس 3 دن کے اندر میرے ابا جی کی جو طبیعت ہے اس ڈر کی وجہ سے دن بہ دن گرنا شروع ہوگی. جب رپورٹ آئی تو الحمدللہ وہ کلیئر تھی, ایسا کچھ نہیں تھا. وہ ایک نارملی کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ گلٹی بنی, بعد میں ٹریٹ کیا وہ ٹھیک ہو گئی. تو یہ ڈر بہت خطرناک ہے. تو آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ خدارہ یہ ڈرے نہیں, اس کا مقابلہ کرے اور صحیح تشخیص جو ہے یا صحیح بتانا جو ہے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ایز یوزول ٹیوزڈے کو ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. بہت شکر ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ کینسر واقعی ایک خطرناک بیماری ہے. یہ ڈر جو بھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر بھی کیا, یہ شیئر بھی کی اسٹوری, یہ ڈر بڑا خطرناک ہے. اب کینسر کی مجھے بتائیے گا پہلے تو اس کی ٹائپس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. اس کی ٹائپس کتنی ہیں؟ جی اس کی ٹائپس جو ہیں 4 ٹائپس ہیں. اگر آپ کے آرگن کے اندر ہی کینسر ہے تو وہ ٹائپ 1 ہے. اگر وہ ارد گرد تھوڑا سا پھیلا ہے تو ٹائپ 2 ہے. اوکے. اور تھوڑا سا سپریڈ کر گیا ٹائپ 3 ہے. اور ٹائپ 4 جو ہے وہ پوری باڈی میں سپریڈ ہو جاتا ہے. تو 4 اس کی ٹائپس ہیں. مگر 1 2 اگر جلدی پتہ چل جائے تو یہ ختم ہو سکتا ہے. اور سروائیول اس کا یہ ہے کہ ابھی تک میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 10-15 سال سے جی رہے ہیں, جو کہ 1 اور 2nd سٹیج پہ تھے. تو ان کا اگر ارلیئر ہی سٹیج بیسیکلی پتہ دیر سے چلتا ہے نا. اور جسم جو ہے وہ ٹریلین سیل کے ذریعے جو بنا ہے اور اس کی ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس کا جو فری ریڈیکلز ہیں وہ پوری باڈی میں جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے امیون سسٹم کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر جگر کے سیل ٹوٹ پھوٹ ہو گئے تو وہ بریک نہیں لگ رہی, بریکیں فیل ہو جاتی, تو اس میں جو ہے پھر کینسر آپ کی باڈی میں جو ہے وہ پوری طرح پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی 4 سٹیج ہیں. 1 اور 2 جو ہے وہ جلدی کیوریبل, 3rd 4 میں کافی محنت کرنی پڑتی ہے اور کافی کاسٹلی ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے. اور یہ ہے کہ انفارچونیٹ اگر ہم دیکھیں کچھ دہائیوں میں ترقی تو بہت زیادہ ہوگی ہماری زندگیوں میں, مگر ابھی بھی ہم کینسر کی 3rd اور 4th سٹیج میں بے بس ہیں. اتنا زیادہ جو ہے وہ ہے نہیں ہے. اور کاسٹلی اگر ہم بات کریں بریسٹ کینسر کی بھی تو یہ بھی 5 ملین سے 6 ملین تک جو ہے ٹریٹمنٹ لے جاتا ہے اور بعض دفعہ ڈیتھ ہی ہوتی ہے اینڈ آف 4th سٹیج میں نا. ایسے ہمارے دوست ہیں تو ان کی مسز کا مسئلہ ہوا تھا تو اتنا میری فیملی میں بھی ہے, میرے لاز میں بھی یہ ہوا ہے کہ ان کو یہ بریسٹ کینسر تھا, وہ ریموو بھی کر دی گئی. اس کے باوجود وہ بلڈ میں شامل چکے ہو گیا تو ان کی ڈیتھ ہوگی. ٹریٹمنٹ آخری حد تک ٹریٹمنٹ کروایا. آپ دیکھیں نا درخت کی جیسے روٹس ہوتی ہیں نا, اس طرح آپ کی چلی جاتی ہیں بریسٹ سے دماغ میں چلی جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں نا جب دماغ میں چیزیں چلی گئیں تو دماغ کے سیل جو ہیں وہ زندگی میں بہت کم بدلتے ہیں. باقی سارے سیل جو ہیں وہ آہستہ آہستہ چینج ہوتے رہتے ہیں. جیسے 90 ڈیز میں بلڈ کے جو ہمارا نیا بلڈ بننا ہوتا ہے تو اس کے سیل کی ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. مگر دماغ ایک ایسا ہے کہ اس کے سیل کافی مضبوط ہوتے ہیں اور یہ پھر کافی آہستہ آہستہ جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں. مگر پوری باڈی کے جو ہے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کینسر جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ بھی میں کر کیا رہا ہوں, کیسی ہے. اس کے سائن اینڈ سمٹم کے اوپر ہم چلے جائیں تو اس میں یہ ہے کہ ویٹ لاس ٹی بی میں بھی ہوتا ہے. یعنی جو اس کے ابتدائی علامات ہیں. جی ابتدائی علامات اس میں یہ ہے کہ ٹی بی میں بھی ویٹ لاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کینسر میں بھی آپ کا ویٹ لاس, جب کینسر تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے 2nd سٹیج سے تو تیزی سے وزن کم ہوتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. پھر آپ کے کسی بھی جسم کے ایسے حصے سے جو ہے وہ خون آنا شروع ہو جائے جو کہ بند نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی. تو اس میں بھی آپ تھوڑا سا کانشیس ہوں کہ یہ بھی آپ کو جو ہے وہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. مگر یہ کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں, اس کے عادی ہیں.
آپ کی اسٹارٹ کا جو انٹرو میں آپ نے بتایا کہ محلے کا جو ڈسپینسر ہے وہی ہمارا ڈاکٹر ہے، تو وہ کسی میٹرک کی صنعت پہ بیٹھا ہوا وہ ہے، دیکھ رہا اس نے میرے ابا کو ڈرا دیا کرائے پہ لے کے وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈرانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو اناٹمی فزیولوجی کا تو نہیں پتا نا کہ جسم میں کیسے دوائی نے ایکشن کرنا ہے، اس کا موڈ آف ایکشن کیسے ہے، کسی کو ریزسٹنس ہے اسی دوائی سے وہ وہی دے دے گا، نہیں پتا اس کے ڈر کی وجہ سے کسی کی جان جا سکتی ہے، اس لازمی ایسے مطلب کریکری جو ہے وہ تو ہمارے ملک میں پہلے نمبر پہ ہے نا، ڈاکٹر اتنے نہیں جتنے کریکس بیٹھے ہوئے اور وہ گلی محلے کے جو ہے وہ ڈاکٹر ہی بنے ہوئے ہیں، اسی طرح وہ یہ ہے کہ بڑی بڑی بیماریوں کو اور تیز کرتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں گنی چنی کچھ دوائیاں ان کو آتی ہیں وہی سب کو دیتے رہتے ہیں۔ دیکھیں وہ ایبل ڈیکسا میکسا یہ لگا کے مکس کر کے آپ کو ایسا ایک دن میں بخار اتار کے بھگا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس سے اچھا بندہ ہی یہ کوئی نہیں پتا اگلے بندے کو کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے، اس میں یہ دوائی ریئیکٹ کر سکتی ہے، ریٹ جو آپ کی کڈنی افیکٹ کرتا ہے، ڈیکسا تو دیکھیں نا اسٹیرائڈ ہے نا، آپ کا ڈاکٹر جو پڑھا لکھا ہے وہی ریکمنڈیشن کر سکتا ہے، یہ تو نہیں کر سکتا، وہ 300-400 روپیہ لے کے آپ کا بخار اتار دیتا ہے، آپ کہتے ہیں اس سے اچھا بندہ ہی کوئی نہیں، بندہ کو، اور یہ نہیں پتا کہ آپ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو ڈاکٹر کی زیر نگرانی لگوانی ہوتی جی ہیں، بالکل آپ بالکل، وہ خود نہیں گھر جا کے کھا سکتے، اور یہ کہ اس طرح کی کریکری میں آپ دیکھیں گے ڈرپوں کا زیادہ کمال ہے، اور یہ سب سے خطرناک ہے، وہ خطرناک ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی جا کے اور وہ بھی بڑی بڑی ڈاکٹر صاحب، بڑی چھوٹی والی نہیں، بڑی بڑی وہ بڑی بوٹل جو ملتی ہیں، طاقت کے ٹیکے اور ڈالیں، وہ پیلے نیلے سارے طاقت یہ کے نہیں ٹیکوں پتا سے وہ آپ کے دل کو افیکٹ افیکٹ کر سکتا ہے، پوری باڈی میں جو ہے وہ جا سکتا ہے، جب تک مطلب پڑھے لکھے ڈاکٹر کے پاس آپ نہیں جاتے ہیں، ان ایجوکیٹڈ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کی حالت جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ جو ایم آر آئی ہے، سی ٹی اسکین ہے، بایوپسی ہے، یہ یعنی کہ اس کے علاوہ کچھ اور جو آپ ٹیسٹ وغیرہ بتاتے ہیں کینسر کی تشخیص کے لیے، وہ کیا کیا ہیں، کون کون سے دیکھیں یہ ڈاکٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس قسم کی جو ہے وہ ٹیسٹ کی ریکوائر ہے، اوکے ٹھیک ہے، بایوپسی میں آپ یہ دیکھیں کہ فائن نیڈل سے تھوڑا سا اسیسمنٹ لے لیتے ہیں، آپ کے جسم کا حصہ لے لیتے ہیں، تو بایوپسی سے وہ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا جو ہے وہ رزلٹ آتا ہے، جی، تو اس میں بھی بعض لوگ بھاگ جاتے ہیں، جب اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کو بایوپسی کرنا ہے وہ ڈرتے مارے بھاگ جاتے ہیں، تو ارلیئر ڈیٹیکشن جب آپ نہیں کریں گے، آپ کا لیمف ہے بریسٹ میں یا گلٹی ہے تو اس میں سے بایوپسی ہی طریقہ ہے کہ اس کو وہ ٹیسٹ کرنا ہے، تو مگر یہ کہ وہ لیڈیز کہتی ہیں نہیں جی ہمیں تو نہیں کروانا، تو اس سے پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے سپریڈ ہوتی ہیں، اور پھر یہ کہ ٹیبو ایک ہمارے ملک میں ہے کہ بریسٹ کینسر اگر ہو گیا گھر میں کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا ہوتا، آپ بڑی بہن سے اپنی ماں سے کریں، قریبی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کیونکہ یہ پہلے نمبر پہ آیا ہوا ہے، اتنا زیادہ کامن ہے بریسٹ کینسر، تو اس کی اکتوبر میں بھی ہم نے کافی ساری پورا مہینہ مناتے پورا ہیں، مہینہ اتنا یہ خطرناک ہے، پنک ریبن کے حوالے سے ہم نے پوری کمپین کی تھی، تو اس میں یہ ہے کہ اگر ابھی بھی لوگ ہمیں سنتے اور دیکھتے ہیں تو ضرور اور ڈاکٹر صاحب جو وہ کینسر ویکسین آئی تھی اس پہ ہم کتنا پروپیگنڈا، وہ تو پولیو کی ویکسین سے شروع ہوئے ہوئے نا، اب جو بھی آئے گی تو ہمیں شک و شبے کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں، ہم سارے پولیس ڈپارٹمنٹ خود سے ہم جو ہے نا انویسٹیگیشن میں لگ جاتے ہیں، تو یہ مطلب اگر گورنمنٹ آپ کی لانچ کر رہی ہے تو یہ آپ کی ہیلپ کے لیے اور مفت میں، اب یہی والی ویکسین سروک کینسر کی جو ہے یہ کاسٹلی ہے اور آپ کو مفت سب لوگوں کو مل رہی ہے، تو آپ کیوں نہیں یوز کروا رہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ انہوں نے کہا جی یہ تو یورپ کے لیے، کیونکہ وہاں لوگ جو ہے وہ غلط حرکات میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمارا تو اسلامی معاشرہ ہے تو ہم نہیں یہ یوز کریں گے، یہ ریزن کوئی ریزن نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے جو آپ لوگ دے رہے ہیں، ہاں، تو وہ یہ کہ جی ادھر جو ہے وہ جلدی بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ادھر بھی بھائی ایسے ہی چل رہا ہے، تو آپ اس کا کمپیریزن نہ کریں یورپ کے ساتھ، اپنے آپ کافی چیزوں میں پیچھے ہیں ابھی بہت زیادہ، ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح کی کمپیریزن جب رومرز چلتی ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس میں عمل دخل جو ہے وہ رک جاتا ہے تھوڑا سا، لوگوں کی رومرز کی وجہ سے نا پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ مین ٹو مین ویری کرتی ہے بات آپ کی نا، آگے میڈیا کا زمانہ ہے، فوری طور پہ آپ نے کوئی فلم بنائی تو وہ پہنچ جاتی کہاں سے کہاں، اب اس میں دیکھیں نا وہ جو ویکسین آئی تھی سروائکل کینسر کی، اس میں اب وہ پرانی ویڈیو کسی اسکول کی نکال کے وہ بچیوں بیہوش ہو رہی ہیں کچھ، اس کو ریلیٹ کر دیا اس ویکسین کے ساتھ، ایسے ہی ہے، وہ بنا بھی لیتے ہیں نا اس طرح کی چیزیں، ہم کیسے لوگ ہیں، کیا بنے گا ہمارا، کب ہم ایک نا بساتے قوم ہم سدھریں گے، یہ کینسر جو ہے یہ وراثتی ہو سکتا ہے، جینیٹک؟ کچھ کینسر وراثتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ سروکس کا کینسر جو ہے وہ بھی وراثتی، بریسٹ کینسر جو ہے وہ ہو سکتا ہے، پھر پروسٹیٹ کا کینسر آدمیوں میں ہوتا ہے، تو یہ جو ہے یہ وراثتی طور پہ جو ہے ہو سکتا ہے، لنگس کا کینسر ہو سکتا ہے، آپ کے لیور کا کینسر بڑا کامن ہے، جگر کا کینسر جو ہے یہ انہیریٹڈ طور پہ جو ہے وہ آگے ٹریول کرتا ہے، پھر آپ یہ دیکھیں کہ 25-30 سال سے ہم ہیپیٹائٹس سے بھی لڑ رہے ہیں، ہیپیٹائٹس بی اور سی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ آ رہا ہے،
تو اس کی وجہ سے بھی لیور جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے. اور وراثتی طور پہ اگر پیرنٹس میں آپ کے پہلے سے کینسر لیور کینسر چل رہا ہے تو بچوں میں بھی آنے کے چانسز ہوتے ہیں. جس طرح شوگر یا دل کی بیماریوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وراثتی طور پہ آتی ہیں, تو یہ کینسر بھی جو ہے کچھ کینسر جو ہے وہ آ جاتے ہیں, آ سکتے ہیں. اوکے, یہ کینسر کے خطرے والے عوامل کون سے ہیں؟ یعنی جیسے کہ ہم نارملی سنتے ہیں سگریٹ نوشی کی بات کرتے ہیں یا غیر صحت مند غذاؤں کی بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ اور کون کون سی چیزیں؟ دیکھیں سارے ہی غیر صحت مندانہ چیزیں ہم لوگ کھانے کے اوپر جو ہے بہت زیادہ فوکس کیے ہوئے, اور جس چیزوں میں بھی کیمیکل ہے, تقریباً تمام چیزوں میں کیمیکل ہے. ایکسپائری والی چیزیں ہم نے گھر میں بہت سٹاک کی ہوئی ہیں, جس میں ایکسپائری اس میں کیمیکل ہے, اور کیمیکل آپ کی باڈی کو ڈیمیج کرتا ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ میڈیسن کھا کے بھی آپ جو ہے وہ مرنے کی طرف ہی جا رہے ہیں, آپ ٹھیک تو نہیں ہو رہے. آپ دیکھیں نا, روزانہ کوئی لوگ صبح 5-6 گولیاں کھاتے ہیں, دوپہر شام, بڑی بڑی انڈسٹریاں نا, اور بڑے بڑے وی آئی پی ہاسپٹلز ہیں, مگر لوگ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں نا. ترقی تو بہت زیادہ ہو رہی ہے, لوگ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں, پیسہ لگتا چلا جا رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب تک آپ نیچر سے دور ہوں گے آپ کو بیماریاں جو ہیں وہ زیادہ ہوں گی. اس میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو ایک میں ہرب بتاتا ہوں, دھماسا کے نام سے. دھماسا بوٹی ہے, بڑی مشہور ہے, یہ اینٹی کینسرس ہے. اس کو جو ہے کانٹے اس کے ساتھ ہوتے ہیں, اس کو بہت باریک پاؤڈر کی طرح جو ہے وہ آپ لوگ کر لیں, اور عام آدمی بھی اس کو کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے, روزانہ 1 چمچ کھائیں تو آپ کینسر جو فری ریڈیکلز بنتے ہیں باڈی میں وہ آپ کے نسخے بڑے اچھے ہوتے ہیں, یقین جانے اگر ہم کریں تب نہیں, یہ کرنا چاہیے. مہنگی دوائیوں کی طرف بھاگیں گے, ان آسان چیزوں کی طرف. اگر آپ کی کینسر چل بھی رہی ہے تو صبح شام 2 چمچ جو ہے اس میں ضرور آپ لوگ کھائیں, اور عام آدمی جو ہے 1 چمچ کھائے. تو اس میں بہت زیادہ جو ہے, جس طرح پلاسٹک ہماری زندگیوں میں آیا ہے, پلاسٹک کی وجہ سے بھی کینسر جو ہے ہمارا وہ آ گیا. اسلام آباد میں تو کافی اس پہ کنٹرول ہوا ہے. نہیں, کنٹرول سے مراد یہ کہ دودھ دہی تو آپ کو اسی میں مل رہا ہے نا, اور پورے ہفتے کا دودھ پورے ہفتے کا 8 دن کا دودھ آپ نے اسی میں فریز کیا ہوتا ہے, پھر گرم کرتے ہیں تو اس کے چلے گئے. اب ہاسپٹل کا جو ویسٹ ہے اس کے دانے سے آپ کے گھر کے گلاس بن رہے ہیں, آپ کے چمچے بن رہے ہیں, آپ کی پلیٹیں بن رہی ہیں. وہ ویسٹ جو ہے وہ جلانا چاہیے, وہ بک جاتا ہے, اس کا دانہ بنتا ہے, ہر چیز پلاسٹک کی. تو اس سے بھی ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ کینسر جو ہے وہ آ گیا. تو جب یہ اگر آپ دیکھیں کہ 30-35 سال سے ہم جو ہے وہ گھر کے جو برتن تھے وہ بازار لے کے جاتے تھے, ایک رومال لے کے جاتے تھے جس میں روٹیاں لے کے آتے, اب پلاسٹک میں گرم روٹی پلاسٹک میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ بھی ایک آپ کے لیے ڈیمیجنگ ہے. ہم نے اپنی آسانی ڈھونڈی ہوئی نا, ہم گھر سے رومال لے کے جانا روٹی لینے کے لیے, ان کا شاپر نہیں لینا. تو گرم چیز جب آپ کسی بھی پلاسٹک میں ڈالتے ہیں تو یہ بھی آپ کے ریزن ایک بن جاتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں ویوز اور ریز جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل گئی ہیں. ٹھیک ہے, اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. پھر اس کے جو انٹیناز ہیں, یہ اس میں سے جو ریز نکل رہی ہیں, یہ بھی ہمیں جو ہے وہ اسکن کا کینسر, بلڈ کا کینسر اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. 1 کلومیٹر میں بائی لا جو ہے 1 سے 2 انٹیناز ہونا چاہیے, یہاں 50 انٹینے ہیں, اور آپ نے اپنے گھروں کی چھت رینٹ پہ دے دی کہ آپ کو 1.5-2 لاکھ روپے مل رہا ہے. یہ نہیں پتا کہ اس کے نیچے بچے جو ہیں ان کی ہڈیاں ویک ہو رہی ہیں, اتنی زیادہ کمزوری ہو رہی ہے اس ریز کی وجہ سے, کیونکہ وہاں اوپر بیٹریاں کتنی بڑی بڑی لگی ہوئی ہیں, وہ ساری ریز جو ہے وہ آپ کے گھروں میں آ رہی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ شہروں سے باہر کسی طرح منتقل ہو جائیں. اب آپ اسلام آباد کے کچھ انڈسٹریل ایریا دیکھیں, اس ٹائم جنگل تھا جب یہاں پہ یہ صنعتیں لگی تھیں, اب سارا وہ شہر کے اندر آ گیا. اب اس کا ویسٹ جو ہے وہ آپ کے گھروں کے سے ہو کے گزر جا رہا ہے. اس میں اتنا کیمیکل ہے, کیمیکل اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ انڈسٹری جو ہے وہ باہر آپ شفٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ کمپلیکیشن, اس کا دھواں, اس کا ویسٹ جو ہے وہ بھی آپ کو کینسر کی طرف کاز کرتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ گاڑیوں کی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ہمارے ملک میں. 1930 کی گاڑی بھی چل رہی ہے, 1960 کی گاڑی بھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, میں بعض دفعہ دیکھتی ہوں پنڈی اسلام آباد میں, ابھی تو یہ ہمارے جو سی ٹی او صاحب آئے انہوں نے تو بہت کنٹرول کیا ہے. اس سے پہلے میں دیکھ رہی تھی ایسی یقین جانے وہ ویگن اور وہ بسیں میں نے دیکھی, میں نے کہا اللہ یہ چل کیسی رہی ہیں, اور لوگ اس پہ بیٹھے ہوئے کیسے, ایسے دھواں وہ اتنا جیسے وہ ریس دیتا ہے, ان کو دیکھ کے خطرناک وہ اتنی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے, اندر بیٹھنے والے ڈر نہیں. تو وہ اتنا سخت دھواں ہے, مطلب باہر کے ملک میں آپ کو ہر سال وہ ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. ہاں, ابھی تو یہ یہاں پہ شروع اچھی ہے, ہونی چاہیے اس کی, یہ کہ اچھی خاصی فیس ہے وہاں پہ, لوگ ڈر کے مارے وہ کراتے ہیں. تو وہ بھی کیا کریں, وہ جس گاڑی پہ اسٹیکر لگا ہوا ہوگا, ہاں ایم ٹیگ وغیرہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے, گاڑیوں کی یہ جو دھوئیں کے حوالے سے وہ بھی ہونا چاہیے, انجن کا وہ ٹیسٹنگ کے ابھی انہوں نے یہاں پہ پلانٹس لگائے کہ وہ بھی بڑے ضروری ہیں. اچھا, ہم موسٹلی بتائے گا کہ لوگوں کے
یورین میں دشواری ہوتی ہے یا خون آتا ہے، یہ بھی کسی کینسر کا جو ہے جی وہ ڈیفینیٹ آپ کو گردے کا کینسر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہیمیچوریا اس کو کہتے ہیں. بعض دفعہ سٹون پڑے پڑے جو ہے وہ آپ کا گردہ گلا دیتے ہیں، گل جاتا ہے آپ کا گردہ، کیونکہ سائلنٹ سٹون ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں پتہ ہوتا کیونکہ الٹرا ساؤنڈ تو آپ نے کرانا نہیں ہے جب تک کہ بہت اچھی طرح تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے. تب تک نہیں، سال میں ایسے ہی اگر ہے. آپ ایک الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں تو آپ کے سائلنٹ سٹون اگر آپ کو پتہ چلتے ہیں تو اس کا کوئی سدب آپ کریں. اگر ایک چیز وہاں پہ پڑی رہے گی تو آپ خود دیکھیں کہ ایک ایک قطرہ اگر پتھر کے اوپر گرتا رہتا ہے تو مہینے بعد دیکھیں کہ اس پتھر میں بھی وہ تھوڑی سی ڈیپتھ آ جاتی ہے. ایک قطرہ گرنے سے سارا دن ایک پتھر کے اوپر ایک قطرہ گرتا رہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آبشاروں کے پاس ہم جاتے ہیں تو آبشاریں جب پتھروں پہ گرتی ہیں تو ان کے اوپر یہ ہے کہ کافی زیادہ وہ ڈیپ ہو جاتے ہیں پتھر. تو اسی طرح آپ کے پتھر جو ہیں اگر گردے میں پڑے ہوں گے تو وہ آپ کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. اور انہیریٹڈ اگر آپ کے خاندان میں پہلے سے گردے کے مسائل ہیں اس میں پھر آپ کو کینسر کے چانسز بن سکتے ہیں، یو ٹی آئی ہو سکتا ہے، پیشاب میں بہت زیادہ بلڈ آ سکتا ہے. تو یہ الارمنگ سچویشنز ہیں. اور آپ کو اگر خون کی الٹی بار بار آتی ہے تو یہ بھی آپ کو کینسر کی انڈیکیشنز ہو سکتی ہے. بعض دفعہ تو انسان کہتا ہے کوئی بات نہیں نکسیر ہے یہ، تو وہ گھر میں ٹھنڈا پانی ڈال کے اس کو بٹھا ہیں. اگر بار بار آپ کو آ رہی ہے، ناک سے نہیں منہ سے الٹی آ رہی ہے خون کی، تو پھر آپ ضرور اس کا وریڈ ہو کے اپنے ڈاکٹر کو چیک کروائیں، کیونکہ ہر ہاسپٹل میں میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں تو وہ دیکھیں گے، آپ کو چیک کریں گے، جج کریں گے، آپ کو ٹیسٹ دیں گے، تو اس کے مطابق آپ کا جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ آپ کو کس سٹیج میں پرابلم چل رہا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ لبلبے کا کینسر یہ کیا ہے اور یہ کتنا خطرناک؟ جی دیکھیں، اب آج کل اوزیمپک فیس آ رہا ہے بہت زیادہ. اوزیمپک جو شوگر کے لیے بنائی گئی ہے وہ فیٹ کٹر بھی ہے، اور بغیر پوچھے ہوئے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو بتا کے میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ 10,000 روپے کی ایک ڈوز ہے، 40,000 روپے کی مہینے کی ڈوز ہے، تو لوگ پیسے جمع کرنا شروع ہو گئے کہ جی ہم نے ایکسرسائز نہیں کرنی، کھانا دبا کے، اس سے موٹاپا کم ہو جائے گا، اس سے ہمیں وہ پینکریاٹائٹس کر دیتا ہے، وہ آپ کے لبلبے کا کینسر بھی کر رہا ہے. جس کو تھائرائڈ پرابلم ہے، اب ہر بندے کو تو نہیں پتا کہ مجھے تھائرائڈ پرابلم ہے، وہ ٹیسٹ ہی نہیں کروانا نا. تو اگر تھائرائڈ پرابلم والا بھی یہ اوزیمپک یوز کرے گا تو اس کے بھی بہت سائیڈ افیکٹ ہیں، ٹھیک ہے. اور جس کو پہلے سے بلڈ پریشر یا خون کی بیماریاں ہیں یا کوئی اور چیز اندر، جب تک پورا اسٹیمیٹ ڈاکٹر آپ کا نہیں کر کے آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتا تو خود سے لوگوں کو نہ بتائیں. لوگ ایک دوسرے کو بتا کے زیمپک یوز کر رہے ہیں، اور اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس سے جو ہے لبلبے کا کینسر آپ کا ہو سکتا ہے. لبلبا جب ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پھر شوگر ہو جاتی، پینکریاز ڈیڈ ہو گیا نا. پینکریاز کو ریسٹ کا ٹائم چاہیے، وہ کہتا ہے کہ 11 سے لے کے 3-4 بجے تک صبح مجھے ریسٹ دے دو. ہم نے ریلز دیکھی، ہم نے اس پہ لگے. تو جب آپ جاگتے رہتے ہیں تو پینکریاز کو اپنا ریسٹ کا ٹائم نہیں ملتا، پھر آپ کو شوگر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. پوری رات جو ہے وہ آپ جاگ رہے ہوتے ہیں. تو پھر اس کا ابھی جو ہے ریپلیسمنٹ شروع ہوئی ہے، مگر کافی کاسٹلی ہے. آپریشن کے ذریعے جو ہے وہ کر دیتے ہیں، مگر اس میں کوشش کریں کہ اگر آپ کے خاندان میں پہلے سے کینسر، ٹی بی اور بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماریاں چل رہی ہیں، پھر اپنی لائف کو آپ دیکھیں تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ، اور سلیکٹیو ہو جائیں کھانے پینے میں، تو پھر آپ کی زندگی تھوڑی بہتر. یہ جو زبان کا چسکا ہے نا، یقین جانے ڈاکٹر صاحب، یہ زبان تک کی ہے، حلق سے نیچے جاتے آپ کو کوئی ٹیسٹ کا پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کھایا ہے، کیا کتنے ایکسپینسیو ہے یا کتنا اس کا ٹیسٹ ہے. تو بہتر ہے آپ احتیاط کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جلد کا کینسر، یہ اس کی ہم پہچان کیسے کر سکتے ہیں جو جلد کا کینسر ہوتا ہے؟ دیکھیں، اسکن کا کینسر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کی اسکن جو ہے وہ کالی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، بلیک ہونا رنگ کی تبدیلی. جی، رنگ کی تبدیلی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اور پھر بعض دفعہ اسکن سورائسس کا اگر ہم ذکر کر لیں، جو کہ آٹومیون ڈیزیز ہے، یہ کئی سال تک لوگوں کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے. اس کو بھی آٹومیون ڈیزیز اس کو کہا جاتا ہے، جو خلیات آپ کے اپنے ہی خلاف کام کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے. اور اسکن میں پورے جسم سے جیسے شہد جیسا پانی نکلتا ہے، ڈرائی اور ویٹ دونوں قسم کی اسکن کی ڈیزیز ہوتی ہیں، اسکن سورائسس وغیرہ. تو اس میں بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا آرگن اگر ہم دیکھیں تو یہ ہماری اسکن ہے. اس کو اگر ہم تولیں تو 3-4-5 kg کی اسکن بنتی ہے پورے جسم کی. تو اس کی بھی چمڑی کو اس کی بھی جو ہے وہ قسمیں ہوتی ہیں. تو اس میں بھی اگر لوگوں کو پرابلم ہو جاتا ہے اور ایچنگ بہت زیادہ ہے، دانے آپ کو بہت زیادہ نکل رہے ہیں. اور ایک خاص بات کہ آج کل لوگوں کو مول
तिल जो है वो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है, ये भी स्किन कैंसर की तरफ इशारा वो हो सब एक दो से तो कुछ नहीं होता ना, एक दो से कुछ एक कुदरती है नेचुरल जो है वो यानी कुछ नहीं। ये एक दो खतरनाक अगर नहीं। ये बढ़ना शुरू हो जाए तो देन फिर यानी अगर प्रॉब्लम। ज्यादा हो रहा है हाँ नहीं, यही भी अगर बड़ा होना शुरू हो जाए, ठीक है ना, इसको देखें कि ये बड़ा ना हो, ठीक है। नहीं, ये डॉक्टर साहब जितना था ये उतना ही तो और मोस्टली लोग तो मुझे ये भी कहते हैं कि खुद बनवाया गया इतने ये accurate ब्यूटी place मार्क पे। भी बाज लोग यूज करते हैं ना, ब्यूटी के लिए भी हो तो जाते कुछ हैं। लोग कहते हैं कि ये खुद बनवाया गया बनवाया इतना गया। एक्यूरेट प्लेस नहीं, पे है कि natural। आपने खुद बनवाया हुआ है कि भाई अल्लाह ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, ऑर्डर पे नहीं बनवाया ये। ऑर्डर पे नहीं बनवाया। तो इसमें ये है कि अगर आपको मोल बहुत ज़्यादा है जिस्म के ऊपर, हाँ। तिल बहुत ज़्यादा बनना बनना शुरू हो और गए। ब्राउन और काले बहुत ज़्यादा तिल आ रहे हैं, ख़ासतौर पे ये नेक आपकी भर गई है सारी, तो फिर भी आप अपने डॉक्टर को, स्किन वाले डॉक्टर को ज़रूर चेक कराएं कि घर में 5 लोग हैं, उनको तो नहीं हो रहा, आपको क्यों हो रहा है। अब ये छोटी सी सिम्टम है ना Yes। कि इसमें कुछ आपको हो तो नहीं रहा, ऐसे मोल से भर गया, यार मामूली चीज़ है ना जो अभी नहीं थी, लेकिन एकदम ये आ रही है साल के अंदर अंदर आपकी बॉडी भरती चली जा रही है, तो 5 बहन भाइयों में नहीं हो रही, आपको क्यों हो रही है। क्यों हो रही तो आप ज़रूर उसको जो है वो चेकअप की तरफ लेके जाएं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो दिखाएं अपना। तो स्किन कैंसर भी बहुत आम है, मैदे का कैंसर बड़ा कॉमन है, ठीक है, स्टोमिक कैंसर भी आजकल जो फास्ट फूड हम खा रहे हैं उसकी वजह से स्टोमिक कैंसर जो है वो आम होता चला जा रहा है। स्टोमिक कैंसर 30-40 साल पहले किसी को पता ही नहीं था, और अब क्योंकि अब हम इतने स्पाइसेस खाने के आदी हो गए, जब तक आंख से आंसू ना निकलें, पसीने ना निकलें, हम वो बिरयानी खाना पसंद नहीं करते। अच्छा डॉक्टर, मैं रात को हम एक रेस्टोरेंट पे थे, वहाँ पे बारबेक्यू खा रहे थे, तो वो हुआ था ना, था तो बड़ा यमी, लेकिन वो इतना स्पाइसी भी था कि यकीन जाने वो मैंने एक जो है ना उसको कंप्लीट नहीं कर सकी, और मेरा जो हाल हुआ ना, मैंने कहा अल्लाह ये लोग कैसे खाएंगे। अब जो राइट लेफ्ट बैठे होते हैं ना वो देख के हंस रहते हैं कि इस बेचारी का क्या हाल हो रहा है, तो मैंने वो छोड़ दिया। मैं हैरान कि लोग इतनी खुशी से वो प्लेटर मंगवा के और वो बारबेक्यू को एंजॉय कर रहे हैं। हमेशा जब भी आप अपना हॉस्पिटल कह रहा हूँ होटल जाएं तो उसको धुलवा के आप लगवाना है, क्योंकि उन्होंने तो अपने हिसाब से बहुत मिर्चे लगाए, उसे कि इसे पहले वॉश कर लें फिर आपके लिए बारबेक्यू, तो वॉश करवा के वो हमारा बारबेक्यू पहले वॉश करें। हाँ पहले उसको वॉश करवा के फिर आप लगाएंगे तो वो इतना स्पाइसी नहीं रहेगा। तो लोग, मतलब कहने का मकसद कि लोग इतना स्पाइस खा रहे हैं तो वो बना के दे रहे हैं ना। पाइल्स क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है बच्चों में, पाइल्स बवासीर क्यों हो रही है, इस स्पाइस खाने की वजह से, ये मिर्चें खाने की वजह से। तो आपके स्टमक को भी डैमेज करता है, आपके मैदे का अल्सर बन जाता है, आपको पाइल्स हो जाती है, आपको कब्ज़ हो रही है। हमारा लाइफस्टाइल ही इसी तरह का ना। अब लोग ये समझते हैं कि बारबेक्यू खाने से जो है वो बहुत हेल्दी इफ़ेक्ट पड़ेंगे, मगर उसमें कार्बन लगता है, वो भी कैंसर कॉज करता है। कोयले में कार्बन है ना, वो कई दफ़ा आप देखें कि आपके चिकन का जो पीस होता है उसमें काला लगी होती है, तो वो छुरी से उसको रगड़ के आपको दे रहे होते हैं। तो ये भी रोज़ाना की बुनियाद पे कोई भी चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं। स्टीम की हुई बेहतर, स्टीम जो है, फिश हो जाए, मटन हो जाए, चिकन हो जाए, कुछ भी अगर आप स्टीम खाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बारबेक्यू जो हम खाते हैं लोग समझते हैं कि ये हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी है, ऐसा नहीं है, उसमें कार्बन काज करता। ओके, तो भाई इस चीज़ से आपने ज़रा अवॉइड करना है। नाज़रीन, और भी कैंसर के हवाले से, इसके अवेयरनेस के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, आज हमारा जो हेल्थ के हवाले से टॉपिक है वो कैंसर। कैंसर डेफिनेटली ख़तरनाक बीमारी है, इसका इलाज यकीनी बनाना ज़रूरी है, लेकिन इलाज तभी हो सकेगा जब आप बर वक्त आप इसकी तशख़ीस की जानिब जाएंगे और उसके बाद आप इलाज की तरफ जा सकते हैं। इसी पे बात करें, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, कीमोथेरेपी का हम बड़ा सुनते हैं, ये कैसे कैंसर में मदद करती है? देखिए, आपके जो फ्री रेडिकल्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको ये है कि मारने की कोशिश की जाती है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, मगर उसमें रेत का एक ज़रा भी रह जाएगा तो दोबारा स्प्रेड हो जाता है। वो फिर दोबारा जो है वो आपको कीमो दोबारा करानी पड़ती है। एक कॉस्टली ट्रीटमेंट और एक बहुत ही हॉरिबल ट्रीटमेंट। पेनफुल से ये है कि सर के बाल, जिस्म के बाल झड़ जाते हैं, ठीक है, आईब्रोज झड़ जाती हैं, बंदे की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है और कॉस्टली भी है, फिर पेनफुल भी है, पूरे ख़ानदान के लिए तकलीफ दे है। तो अच्छा, ये मैं सुन रही थी कैंसर, तो वो ये कह रहे थे कि अगर हम कैंसर की बात करते हैं ना, इससे सिर्फ एक बंदा इससे इफेक्ट नहीं हो रहा होता, पूरा खानदान हो रहा होता है, पूरा खानदान सफ़र करता है। किसी भी बीमारी को आप ले लें कि जो टिल डेथ आपके साथ जानी है, वो फिर पूरा ख़ानदान इन्वॉल्व हो जाता है। पोलियो का बच्चा है तो पूरा ख़ानदान जो है, जब तक बच्चे की ज़िंदगी है तो पूरा ख़ानदान जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है।
وہ مطلب یہی کر رہے ہوتے ہیں, کئی چیزوں پہ سیکریفائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے, ہمارا بچہ بیمار ہے. وہ اس کو ہم گھر میں نہیں چھوڑ سکتے. اب تھیلیسیمیا کی بات کر لیتے ہیں, جو خون کے کینسر ہیں, اس میں بھی بچوں کو آپ یہ دیکھیں کہ خون لگانا ہی پڑتا ہے ہفتے میں, مہینے بعد, 2 ہفتے بعد, اور تقریباً پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ تھیلیسیمیا کے بچے ہیں جن کے لیے کم از کم 30 لاکھ بوتلیں خون کی آپ کو چاہیے ہوتی. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر سال 1 لاکھ میں سے 440 کے قریب لوگوں کو کینسر ہوتا ہے. اسٹیٹسٹکس جو بتا رہی ہے 1 لاکھ میں سے 440 اور 163 سے 165 تک کے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ بھی ریشو پوری دنیا میں کافی زیادہ ہے, اس کو آپ دیکھیں. اور بچوں کو اگر بلڈ نہیں ملے گا تو ان کی زندگی تو بلڈ ہی ہے. اس میں جو ہیں اگر ہم دیکھیں تو میل جو ہیں وہ زیادہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں, لیڈیز جو ہے وہ 5-6% ہے. تو لیڈیز سے میری اپیل ہے کہ وہ بھی جا کے جو ہے جو حاملہ خواتین ہیں وہ نہ دیں, ٹھیک ہے, اور بچے ڈلیوری کے 6 مہینے بعد, سال بعد بھی جو ہے وہ بلڈ نہ دیں. مجھے پتہ ہے کہ خواتین جو ہے ایک تو وہ تھوڑا گھبرا جاتی ہیں, اور لگتا ہے ان کو سب سے زیادہ خون لگتا سب سے زیادہ ہے, خواتین خون ڈونیٹ کم کرتی ہے. ہاں ڈونیٹ کم, وہ خون پیتی ہے. نہیں ایسا بالکل نہیں, خواتین خون نہیں پیتی, یہ ایک مت ہے, خامخواہ کا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے, خواتین خون نہیں پیتی. مجھے بتائیے گا کہ کتنے عمر کی جو لڑکی ہے یا خاتون ہے وہ بلڈ دے سکتی ہے؟ 18 کے بعد اور 60 سے پہلے. اس کا اپنا پورا ہو. جی بالکل. ہماری بچیاں جو ہیں انیمک ہیں, بہت زیادہ ہیموگلوبن بہت کم ہے. اگر آپ 12.5 سے اوپر ہیں, اور 13 میل کے لیے ہوتا ہے, فیمیل کے لیے 12.5 تک جو اس کی لمٹ ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ اتنا آپ برقرار رکھتے ہیں تو ہر 3 مہینے 6 مہینے بعد آپ ایک بوٹل ڈونیٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, سال میں 2 سے 3 مرتبہ. تو آپ بوتل, یہ جو ڈر بیٹھا ہوا خون دیں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے, چکر دیکھیں 90 دن کے بعد ویسے ہی ٹوٹ پھوٹ ہونا ہے, تو نیا خون آنا ہے, وہ سارا آپ کی سرفیس پہ جمع ہو جاتی گندگی جو. اس کے لیے لوگوں نے آج کل حجامہ کرانا شروع کیا ہے, اور حجامے میں آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا بڑا کلاٹ کیسے نکلتا ہے. آپ کی حجامہ تھیراپی جب ہوتی ہے, بیک سائڈ پہ وہ کپ لگتے ہیں, ٹھیک ہے, کٹ لگا کے, تو تھوڑی دیر بعد وہ کپ بھر جاتا ہے, پھر اتنا موٹا موٹا کلاٹ اس میں سے نکلتا ہے. تو وہ ٹاکسنز ہیں نا جو آپ کے پیچھے سرفیس کے اوپر جو ہے وہ جمے ہوتے ہیں. تو آپ حجامہ بھی جو ہے لوگ کوشش کریں کہ 3 مہینے بعد 1 مرتبہ, جن کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے وہ مہینے میں 1 سے 2 سیشن اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے جو ہے وہ کروا سکتے ہیں, کیونکہ پوری دنیا میں اس کو بھی بہت پریفر کیا جا رہا ہے. یہ تو مسلمانوں کے لیے بتایا گیا تھا, یورپ میں بہت زیادہ اس کو عام کر دیا. فوائد بہت زیادہ, اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. سعودی عرب چلے جائیں, یو ای کی طرف, دبئی کے بڑے بڑے حجامہ سینٹر بنے ہوئے ہیں, اور لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں, اور وہ لوگ فٹ ہیں جو لوگ یہ کرواتے ہیں. ان کے ٹاکسنز باڈی سے جو گندے مادے جمع ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں جو سست کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم وہی لوش چیزیں کھا کے ایکسرسائز نہیں نہ کرتے, کیلوریز برن نہیں کرتے ہیں. تو اس طرح اگر آپ کوئی کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہو تو اس سے ضرور کروا لیں. مطلب اس طرح کے سیکھے سکھائے لوگوں سے حجامہ بھی کروانا غلط ہے, کیونکہ ڈیپ کٹ لگ جائے, خاص طور پہ شوگر پیشنٹ کو, تو اس کا خون ہی نہیں بند ہوتا. یہ کوئی کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہو جس کا نام ہو کہ واقعی وہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہے, دین آپ جو ہے ٹرینڈ کرانا, کیونکہ پتہ آپ کو اناٹمی کا تو پتہ ہونا. پیسوں کی بچت نہیں کرنی, لینے کے دینے پڑ جائیں گے, یہ ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, سرجری کے ذریعے, یعنی کہ جب اس کے علاج کی, ہم کینسر کے علاج کی بات کرتے ہیں, تو کینسر سرجری کے ذریعے کینسر کا علاج جو یہ کب ممکن ہے؟ یعنی کہ اگر ٹیومر محدود ہے یا زیادہ پھیلا ہوا نہیں ہے تو کیا پھر اس کا مکمل علاج ممکن ہے؟ جی, اسٹارٹ میں جیسے میں نے بتایا کہ 1 اور 2 سٹیج میں جو ہے وہ بہت جلدی ریکور ہو جاتا ہے. پھر لمف ہے تو نکال سکتے ہیں. 3-4 پہ سرجری ہوتی ہے, کیمو بھی ہوتی ہے, سرجری بھی ہوتی ہے, پھر کاسٹ بہت, سب کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کاسٹ بڑھتی چلی جاتی ہے نا. ہر علاج جو ہے وہ مہنگے سے مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے. اس میں پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ 10 پیشنٹ کو یہ سارے پروسیجر بھی کر رہے ہیں نا, تو 1-2 ہی جو ہے وہ بچتے ہیں. زیادہ تر کی جو ہے وہ 3 اور 4 سٹیج کی طرف وہ بچت ان لوگوں کی ذرا کم ہو جاتی ہے. ابھی بھی سائنس اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ میں مبتلا ہے. اتنا زیادہ جو ہے وہ جلدی 3rd اور 4th جو ہے وہ آپ نہیں پکڑ سکتے. 1st اور 2nd پتہ ہی نہیں چلتا.
ہاں یا پھر گھر میں بھی ہمیں اگر کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسے پہلے بات کی تھی نا، ہم وہ جو ایک روٹین چیک اپ ہوتا ہے نا، تو 6 مہینے سال بعد ہم وہ کرواتے ہی نہیں. وہ نہیں نہ کرواتے. تو اس میں یہ کہ گلٹی اگر ہمیں نظر بھی آ جاتی ہے ہماری بچی کو، بیٹی کو، کسی کو بھی، وہ بھی اگنور کر جاتے ہیں، نظر انداز. جسم کے اوپر گلٹیاں بن رہی ہوتی ہیں، اگر وہ ہارڈ ہوتی جا رہی ہیں اور بہت ساری آپ کے جسم کے اوپر لیمفوماز بن گئے ہیں، ایک آدھ نکلوا کے آپ چیک کروا لیں کہ بنائن ہے کہ نان بنائن ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک نکال کے سرجن آپ کا چیک کر دے گا. کل کی وہ زیادہ تکلیف سے اچھا ہے نا کہ آپ ڈیفینیٹ اسٹارٹ میں. اور اگر آپ کے خاندان میں کینسر چل رہا ہے تو پھر تو ضرور آپ کو اگر اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں کہ منہ کے ذریعے خون آ رہا ہے یا آپ کے کسی بھی ایسی جگہ سے بلڈ نکل رہا ہے بار بار، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو جو ہے ضرور دیکھنا چاہیے، فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر کینسر پھیل گیا تو وہ یہ ہے کہ آپ کی غذا والی نالی کے اوپر اگر پریشر ڈالے گا تو پھر وہاں کا کینسر ہو سکتا ہے. پیچوٹری گلینڈ کے ساتھ ہماری بنائی کی ساری نروز ہوتی ہیں، اس کے اوپر پریشر ڈالا تو ہماری نظر جا سکتی ہے. تو اس لیے کہیں بھی یہ فری ریڈیکلز ہے نا، تو کہیں بھی ٹریول کر کے جا سکتے ہیں. پھر وہ آپ نے اس کو کھلا چھوڑ وہ دیا، بے قابو ہے نا. بے قابو. یہ برین ٹیومر کا بتائیے ذرا. برین ٹیومر بھی اسی طرح ہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے تو وہ اگنور کر دیتا ہے. لڑائی ہوئی آپس میں، کسی نے ڈنڈا مار دیا کسی نے، اس کو 6 اسٹیچز لگے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہو گیا. 4 5 10 سال کے بعد وہاں پہ ٹیومر بن جا. یہ تو بچپن میں ہمارے ایک دوست کے ساتھ ہوا تھا، اس لیے بھی مجھے یہ سٹوری ذرا پتہ ہے کہ لڑائی ہوئی تو کسی نے شیشے کی بوٹل توڑ کے اس کے سر میں مار دی، اس کو 5 6 اسٹیچز لگ گئے، ٹھیک ہے، ساتھ ہی پڑتا تھا وہ. تو کوئی 4 5 سال کے بعد اس کو الٹیاں شروع ہو گئیں، اور جب انہوں نے برین کا سی ٹی اسکین وغیرہ کرایا تو اس میں ٹیومر تھا، اور اس کی ریزن وہی بنی تھی کہ وہ لگا نا تو وہاں پہ خون جم گیا تو وہ پھر یہ ہے کہ وہاں پہ ٹیومر ڈیولپ ہو گیا آہستہ آہستہ. اس میں 5 6 سال لگ گئے نا. تو کبھی ڈنڈا لگ جاتا ہے سر کے اوپر جاتے ڈرائے نہیں، مجھے بھی لگا ہوا کیوں ڈرا رہے اور ہو. یہی ہم کہتے ہیں کہ جو بائک والے ہمارے لڑکیاں یا لڑکے، آج کل لڑکیاں بھی بہت بائک چلا رہی نا، ای وی بائک جو آگے، ہیلمٹ کا استعمال جو ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہیڈ انجری جو ہے وہ بچتا نہیں ہے انسان. اچھا، موسٹلی کیسز میں یہ ہم نے دیکھا کہ اگر بائک سے گرتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اگر آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا، سر کی چوٹ آن دا اسپاٹ ہے. یہ دیکھیں، یہ پولیس افسر کے لیے نہیں آپ نے پہننا، یہ اپنی سیفٹی کے لیے. اب دیکھیں ہمارے وہ اسلام آباد، اگر میں پولیس کی بات کروں، یقین جانیں وہ بیچارے اس طرح سڑکوں پہ جگہ جگہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، بتا رہے ہیں، ایجوکیشن دے رہے ہیں بہت زیادہ. ایک تو آپ کی لین یہ ہے، آپ نے اپنی لین میں رہنا ہے. آپ اگر گاڑیوں کے لین میں جائیں گے، کوئی نہ کوئی آپ کو سائڈ آپ کو ٹکر لگ جائے گی، پھر آپ گاڑی والے کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. تو آپ اپنے جو آپ کا ایک راستہ بائک والا ہے، آپ اس میں جائیں. پھر ہیلمٹ ضروری ہے. اور ڈاکٹر صاحب، ہیلمٹ بھی ہم کیا کرتے ہیں، پولیس سے بچنے کے لیے کچھ سستا سا پہن لیتے ہیں. ہاں بالکل. یہ نہیں دیکھتے کہ ہیلمٹ کی مضبوطی آپ کی زندگی کی مضبوطی ہے. بھائی سیفٹی گھر میں بھی جس گھر میں ہم لوگ روٹی جس میں رکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، وہ بڑا سا گرم رہنے کے لیے ہاٹ پاٹ، اس کو رسیاں ڈال کے لوگوں نے اب دیکھیں یہاں تک چیزیں پہنچ گئی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ لوگ، اب جو لوگ بجلی کا کام کرتے ہیں ان کے پاس وہ یلو ہیٹ ہوتا ہے، وہ خرید کے پہن لیے. یار وہ تو نہیں ہو سکتا نا. ہیلمٹ ہے بائک کے لیے، جو ایک ہیلمٹ بنایا گیا ہے وہ اس کو وہی چیز کور کر سکتے، وہی آپ کو کور کرے گی. اور ہیڈ انجری بچتا نہیں ہے انسان، لگ جائے نا تو پھر جب آپ کو کوئی نوک لگ گئی، ٹھیک ہے، آپ کے سٹیچز لگ گئے، تو وہ کافی سالوں کے بعد بھی آپ کو جو ہے وہ ٹیومر کی. اور میرا بھائی کھیل رہے تھے، انہوں نے دھکا دیا تھا اور میں جا کے ونڈو کا جو کارنر اس پہ پڑی. تو اچھا، لیکن ابھی مجھے وہاں نا ہاتھ لگانے سے درد ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ چیزیں میں نے اس لیے بتا رہا ہوں. ڈرا رہے ہیں مجھے. نہیں کوئی بھی نہ ڈرے، میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کی کیئر کریں. اگر خدا نہ خاصا بچپن میں آپ کو کوئی چوٹ لگی ہے اور ابھی تک آپ کو ہاتھ لگانے سے درد ہوتا ہے یا کچھ ایسی چیز فیلنگز آتی ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے مل کے اس کا ٹیسٹ کروا لیں، کیونکہ اندر کلاٹ جمع نہ ہو رہا ہو. میں تب بہت چھوٹی تھی، میرے خیال سے میں کچھ 7ویں 8ویں کلاس میں پڑھتی ہوں صحیح، جب یہ مجھے لگا تھا. ٹھیک ہے، بس 10 سال ہی لگتے ہیں. 10 سال ہی لگتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز بتائیے گا کہ کینسر کے جو پیشنٹس ہیں، نفسیاتی طور پہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ان کو سپورٹ کی بڑی ضرورت ہے؟ دیکھیں نام ہی ایسا ہے نا، اتنا خطرناک ہے کہ پھر انسان یہی سوچوں میں پڑ جاتا ہے کہ اب میری زندگی ختم ہوگی. تو زندگی تو اتنی ہے جتنی اللہ پاک نے لکھی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 10 سال سے بھی لوگ سروائیو کر رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ لوگ سروائیو کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ
ڈرنا جو ہے وہ آپ کو اور پریشان کر دیتا ہے. جیسے آپ نے اپنے فادر کی ایگزامپل دی کہ جب تک رزلٹ نہیں آیا 3 دن کے تو اندر ان کا رنگ کالا پڑنا شروع ہو گیا, وہ ویک ہونا شروع ہو گیا. ایسی نام ہی ایسا ہے نا, تو کہیں جی آپ کے ٹیسٹ ہم کینسر کے لے رہے تو اس میں بہت فرق ہوگا. عام ٹیسٹ کروانے ہیں تو اس میں بہت فرق ہوگا. وہ جب ٹیسٹ آئے وہ نارمل دیکھے تو وہ دن بدن پھر کھل گئے. دیکھیں اس میں عام لوگوں کو جب ہم ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں تو جب تک ان کے ٹیسٹ نہیں آتے تو ان کی تو ویسے ہی پریشانی بنی ہوتی ہے. تو اگر وہ کینسر کے آپ ٹیسٹ دیں گے تو وہ تو پھر اسی دن سے ان کے لیے پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. تو اگر سائیکولوجیکلی جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹس آ جاتے ہیں دماغ کے اوپر, نیگیٹیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتی ہے, تو ماہر نفسیات بھی اس میں جو ہے وہ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. جیسے بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں, آغا خان ہے, شوکت خانم ہے, تو یہاں پہ بھی سائیکیٹرسٹ وغیرہ ہیں جو کہ آپ کو جو ہے وہ چیزیں بتاتے ہیں. اس سے بھی آپ کا غم بہت زیادہ تیزی سے کم ہوتا ہے. موٹیویشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو ماہر نفسیات کے پاس بھی آپ اپنے پیشنٹس کو لے کے جا سکتے ہیں, ان کا بھی سیشن ہونا چاہیے. اور ارلیئر ایج میں جیسے جیسے آپ دیکھیں زمانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, لیٹسٹ چیزیں آتی جا رہی ہیں ہماری زندگیوں میں, نئی سے نئی ایجادات آتی جا رہی ہیں, مگر کینسر بھی اسی رفتار سے بڑھ رہا ہے. کبھی ہم سنتے تھے کہ کسی کو کینسر ہے, کسی کو تو کامن کینسر ہو گیا نا, اور اس میں یہ ہے نا کہ میڈیسن بھی بہت کاسٹلی, شوگر, بلڈ پریشر, یہ تو فیشن بن گئے. فیشن ہے نا. اس میں یہ دیکھیں کہ 33% عوام کو پاکستان کے شوگر ہے, اور یہ 30 تک جو ہے وہ 66% تک چلی جائے گی, تو باقی کون رہ جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ بہت کیئر کرنا ہوگا آپ کو. مرچوں والے جو ہے وہ چھوڑنے پڑیں گے, فاسٹ فوڈ, پیزا, برگر, کولا ڈرنک, سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. اور سلیکٹیو ہو جائیں تھوڑا سا. اس میں یہ ہے کہ آج کل جو گندم آ رہی ہے نا, یہ بھی میں بتانے لگا ہوں کہ یہ بھی کافی خطرناک ہے, کیونکہ آپ 1 ایکڑ سے 2 من گندم لیتے تھے, اب 1 ایکڑ سے آپ 40 من گندم لے رہے ہیں. اور ہماری جب ہم چھوٹے تھے تو 5 فٹ کا پودا تھا, اب وہ 1 فٹ کا پودا ہے, چھوٹا ہو گیا نا بہت زیادہ. تو ہائیبریڈ گندم آ گئی, یہ بھی کینسر کاز کر رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر بندہ کھاوے گی, مطلب یہی ہے کہ یوریا کھادیں جب سے آئی ہوئی ہیں تو یہ بھی ہمیں وہی کر رہی ہیں. سپرے شدہ آپ کے پھل فروٹ آ رہے ہیں, تو اس کے کیمیکل, آپ دیکھیں نا وہ سبزیاں, وہ فروٹ جو ہمیں موسمی ملتے تھے کہ 6 مہینے یہ ملیں گے, 6 مہینے وہ ملیں گے, اب وہ 12 مہینے ملیں گے. 12 مہینے جب آپ وہ چیز لے کے آ رہے ہیں, آپ قدرت کے ساتھ تو لڑائی نہیں کر سکتے. میں کل وہ جس ریسٹورنٹ کی میں بات کروں, میں دیکھ رہی تھی مینگو جوس, میں نے کہا ہے یا مینگو شیک کب سے ملنے لگ گیا, تو اس کا تو کوئی سیزن ہی نہیں ہے. اور ساری چیزیں سٹاک کی ہوئی ہیں نا, سٹاک کی ہوئی, کیوں کیسے آپ کی چیزیں بچیں گی, اس کے اوپر کیمیکل لگے گا, تو پھر وہ ایکسپائری اس کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم ایک چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم تو کہتے تھے کہ فلاں علاقے کی یہ سوگات, یہ کھانا اس کا مشہور ہے. آپ بیماریوں کا بھی بتا رہے تھے, یہ ذرا ہمیں بتائیں. چائنا کا صوبہ سنکیانگ ہے, وہاں پہ جو ہے نا غذا کی نالی کا کینسر بہت عام ہے. وہاں پہ بھی لوگ جو ہے بہت زیادہ اسپائسیز کھاتے ہیں, حالانکہ یہ لوگ کھاتے نہیں ہیں, تو وہاں پہ بھی یہ لوگ جو ہے وہ بہت کھاتے ہیں. اور چائنا کے کچھ ایسے علاقے جہاں پہ لنگس کا کینسر بہت زیادہ ہے ڈیو ٹو اسموکنگ, اور مختلف علاقوں کا کینسر جی مختلف قسم کے نشہ جات جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ. اندرون سندھ میں آپ دیکھیں خون کا کینسر بہت ہے. ہمارے سندھ میں تھیلیسیمیا کا بچہ بہت ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ کہ کزنز میرج کو جو ہے وہ کنڈیم کرنا چاہیے. کزنز میرج کی وجہ سے آپ کے یہ تھیلیسیمیا جو ہے وہ آگے سے آگے چلا جاتا ہے, تھیلیسیمیا میجر بن جاتا ہے. ہر بندے کو جو ہے وہ شادی سے پہلے اپنے جو ہے وہ ٹیسٹ کروا لینے چاہیے کہ اگر آپ کو یہ کوئی بھی ایشوز ہے تو آپس میں شادیاں نہ کریں. بعد میں جو ایب نارمل بچے پیدا ہوں گے وہ پھر ساری عمر کا روگ ہے نا, اس میں ڈف اینڈ ڈب میں مینٹلی ریٹارڈڈ بچے جو ہیں, ایک ہی گھر میں وش 2-2 3-3 بچے ہیں کزن میرج کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ضرور آپ لوگ دیکھیں کہ اگر آپ ہم تو کہتے ہیں وہ چاچا دے, تائی دے, پھپھی دے, خالہ دے, اپنی کڑی, اپنا منڈا, اپنی فیملی اچھی رہے, بعد میں پتہ چلے کہ کتنے اس کی مشکلات ہو سکتے ہیں. وہ کہتے بھی یہی ہے نا کہ اپنا مارے گا تو سائے میں پھینکے گا. تو یہ میتھ ساری ختم ہونی چاہیے. بھائی آپ دھوپ میں چلے جائیں مگر ایسی شادی چھاؤں میں نہ رہیں, اس سے بیماریاں خطرناک ہے. یہ سائنس نے بھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھیں اتنا عرصہ پہلے بتا دیا کہ شادیاں خاندانوں سے باہر کریں تاکہ نئے لوگوں سے آپ کا میل جول بڑھے. اب سائنس اب پروف کر رہی ہے کہ واقعی یہ تو بہت پہلے ہمارے نبی نے فرما دیا, ٹھیک ہے. تو ان باتوں میں دیکھیں کتنی صداقت ہے اور حکمت ہے. اور بلی کا کہتے ہیں جی کہ جب بلی برتن کو منہ مارے تو 7 دفعہ دھوئیں, ٹھیک ہے. سائنس نے اس کو پروف کیا, جب 6 دفعہ دھویا تو ابھی جراثیم تھے, 7ویں دفعہ دھویا تو وہ صاف ہو گئے. اب دیکھیں نا کہ یہ مائکروسکوپیکلی یہ چیزیں آپ کو چیزیں بتا رہی ہے, وہ تو پہلے بتا دیا گیا, بہت پہلے آپ کو چیزیں بتا رہی ہے. تو اسلام یہی درس دیتا ہے کہ اپنے آپ کو سادہ زندگی کی طرف لے کے جائیں
اور نیچر کے ساتھ نہ لڑیں. میاں نہ روی ہر چیز ہے, مطلب یہ ہے کہ اور خوراک ایسی کھائیں کہ آپ یہاں تک نہ آ جائیں, یہاں تک رہیں. ہم تو کہتے ہیں جب تک بالکل پیٹ پھٹنے پہ نہ آ جائے تب تک پتہ نہیں لگتا کہ پیٹ اپنا ہے ہی نہیں, اور کیا پتہ نہیں آج مل رہا ہے کل ہمیں ملنا ہی نہیں. کھانے کی کالر نہیں بنانی, نہ بین بنانی, کوشش کریں اتنا کھائیں سانس بھی آئے جتنی ضرورت ہے. اور ہر ڈش کو منہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہ اگر 50 کھانے ہیں تو 50 آپ نے پلیٹ میں ڈال نہیں, جیسے یہ بوفے سسٹم ہوا ہے اس میں 50-60 چیزیں ہوتی ہیں نا, ساری چیزیں ہم نے کھانی ہوتی ہیں کیونکہ پیسے دیے ہوتے ہیں. اور ہم یہ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اب وہاں پہ انہوں نے لگائے ہوتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے کچھ سیلڈز لگائے ہوئے ہوتے ہیں, اب وہ بھی سارے ایک تو اتنے بھی آپ لیں نا آپ کی پوری پلیٹ بھر جاتی ہے. میوش ابھی ایک ہوٹل نیا لانچ ہوا ہے اسلام آباد میں, پتہ نہیں 7 اسٹار کہتے ہیں, تو 7,000 روپے کا برنچ ہے ایک بندے کا. ٹاپ والا 7,000 روپے کا ایک برنچ ہے, تو بندہ کہتا ہے 7,000 دیکھوں یہ ساری چیزیں کھاؤں کیا کروں. اب یہ بھی 7,000 پورے کرے گا نہیں, یہ بھی میں دیکھوں نا کہ کتنا غلط ہے نا. ڈاکٹر صاحب میں اس ریسٹورینٹ کو پتہ کیا کہتی ہوں کہ آپ کھانے کے پیسے نہیں ویو کے پیسے دینے جا رہے ہیں, کھانا ان کا اچھا نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس میں یہ کہ 7,000 ٹو مچ, آپ 4 بندے جا رہے ہیں, آپ 24-25,000 روپیہ دے کے آ جائیں. کیا پورے مہینے کا راشن ہے گھر میں ڈال لو, گھر کا پورے مہینے کا, کسی کے گھر کا رینٹ ہے 24-25,000 کے بچے کی فیس ہے. تو آپ پلیز اوائڈ کریں یہ اس طرح سے خواہ پیسہ نہ اڑائیں. الکوہل کا استعمال ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, اگر میں پاکستان کی بات کروں, خاص کر اپنے شہر اقتدار اسلام آباد کیپٹل کی بات کروں, الکوہل کا استعمال, ڈفرینٹ ڈرگس کا بہت زیادہ استعمال, یہ ویپ لوگ جو بہت زیادہ پیتے ہیں, آیا اس کی وجہ سے بھی کینسر؟ ہاں جی, لیور کا کینسر اس سے عام ہوتا ہے. الکوہل جو ہے آپ کے جگر کو ڈیمیج کرتا ہے, اور جگر کا کینسر جو ہے وہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کا اسٹومک خراب ہوتا ہے, آپ کا جگر خراب ہوتا ہے. اور ویپ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, سیریسلی کہتے ہیں زیرو ہے, زیرو نکوٹین ہے, اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں, دھواں اڑا رہے ہیں بس. ہے تو صحیح نا, کئی ویپ منہ میں پھٹ جاتے ہیں, چارجنگ والے ویپ بھی آئے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اس چیز کو بھی اوائڈ کریں, ایک دوسرے کو دیکھ کے اپنا منہ لال نہ کریں. وہ شوقیہ لوگوں نے شروع کر لیا, اب ڈسپوزیبل ویپ بھی آ گئے نا, سارا دن وہ پکڑے رکھتے ہیں, رات کو پھینک دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں گورنمنٹ اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہی ہے, انڈر ہینڈ ابھی یہ کام چل رہا ہے. شوق کے چکروں میں اپنے آپ کو کیوں اب نقصان میں ڈال رہے ہیں؟ نہیں, اپنے دیکھیں مختلف شیشہ, کچھ ہوٹلز کو ابھی لائسنس ایشو کر دیا گیا کہ اگر آپ اوپن ایئر ہوٹل ہے تو اوپر آپ شیشہ پی سکتے ہیں. شیشہ کیفے کھول, ٹھیک ہے, ادھر I8 میں آپ چلے جائیں, وہاں ہوٹلز میں اوپر بیٹھ کے شیشہ پی رہے ہیں. آپ F6 F7 ہاں بالکل, مطلب یہ جتنے بھی آپ کے اسلام آباد کے ایلیٹ, حالانکہ بین ہے, پتہ نہیں اب یہ کیوں انہوں نے اوپن کر دیا. ایک ٹائم تھا کہ سختی ہوئی ہے لیکن اب پھر سے اوپن کر. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کی ینگسٹرز جو ہے اس لت میں پڑھ کے, ان کو دیکھیں آہستہ آہستہ, اگر آپ تھوڑا سا بھی کوئی نشہ شروع کرتے ہیں اس کی لت پھر پڑھ کے آپ پھر ایکسٹریم پہ جاتے ہیں, آپ ساری چیزیں پھر چکھنا شروع کرتے ہیں کہ میں یہ چرس بھی تھوڑی سی لے لوں, ہیروئن بھی تھوڑی سی دیکھوں کہ کیا ہے. ایک تو فلمی ہیروئن ہوتی ہے نا, دوسری وہ والی فلموں والی ہیروئن نہیں جو خطرناک وہ ہوتی, تو فلموں والی بھی خطرناک ہے, لیکن یہ دوسری. تو یہ جتنے بھی ڈرگز ہیں, وہ ڈرگز تو اور اچھا ڈاکٹر صاحب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے نوجوانوں کی پہنچ میں اتنی آسانی سے کیسے آ گئے؟ دیکھیں اس میں آپ کی یونیورسٹیز کے اوپر عموماً جو ہے وہ چھاپے پڑ رہے ہیں, یہ میری بھی نالج میں ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں سے بھی ڈرگ جو ہے سپلائر آپ کو ڈرگ دے رہا ہوتا ہے, اور وہاں پہ یونیورسٹیز کے اوپر بہت گہری نظر رکھنے کی ابھی بھی ہماری ایجنسیوں کو ضرورت ہے, کیونکہ وہیں سے آپ کا کل آنا ہے. وہ کل سیف نہیں ہوگا, وہاں پہ میل فیمیل دونوں پڑھ رہے ہیں, بچے بچیاں ہمارے, تو وہ دونوں جو ہے نا ایڈکشن میں ہو جاتے ہیں, پھر یہ چوری چکاری ہو جاتی ہے, کیونکہ نشے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے. آپ کا جو ایلیٹ کلاس کا دوست ہے وہ آپ کو 1-2 مہینے تو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ کوئی ڈرگ لے لیتے ہیں تو آپ اپنے سینسز آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں نا. نہیں, اب وہاں تو دیکھیں نا, ہر کلاس کا بچہ پڑھ رہا ہے, ایلیٹ کلاس کا بچہ جو اس کے پاس بہت پیسے ہیں, وہ مرسیڈیز پہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو 2-3 مہینے فل عیاشی کراتا ہے. اس کے بعد جب عادی ہو گئے آپ, پھر آپ کی خیر نہیں ہے, تو اپنے آپ کو آپ نے اس خطرناک عادت سے بھی بچانا ہے اور اس خطرناک بیماری سے بھی بچانا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بتائیے گا کہ اگر کینسر کا مریض ہے تو ایکسرسائز کے حوالے سے یا کھانے, اس کا جو کھانا پینا ہے, اس کی جو خوراک ہے, اس کا خیال کیسے رکھا جائے, یعنی کون سی خوراک اس کے لیے زیادہ مفید ہے؟ دیکھیں اس میں نٹس بہت زبردست چیز ہے, تھوڑے کاسٹلی تو ہیں مگر آپ اس کو کھائیں. ایون کہ مونگ پھلی بھی جو ہے وہ کینسر سے آپ کو پریونٹ کرتی ہے, شوگر کو کنٹرول کرتی ہے. 1800 روپے کلو ہے ڈاکٹر صاحب مونگ پھلی. میں یقین کرے پرسوں کی بات ہے, اتنا دل کیا, میں نے کہا مونگ پھلی لیتی ہوں. بھائی سے پوچھا کرتا ہے یہ 1000 روپے, یہ 1600, یہ 1800. میں نے کہا فرق کیا ہے؟
ये पारा चनार की है, ये चकवाल की, मतलब डिफरेंट, वो मैंने कहा हद होगी। मुख्तलिफ कैटेगरीज की जो है वो मूंगफली आ और जो चुकी अच्छी थी वो वही 1800 वाली थी। उसका जायका कोई भी नहीं है। पारा चनार अली के फीकी है, बड़ी बड़ी तो है मगर जायका गुजर खान या चकवाल की जो है तो अब उसकी अच्छा, टेस्ट। मैं वहाँ पे ना हस्बैंड को कहती, मैंने कहा कांटेक्ट करना पड़ेगा चकवाल से, कौन जानने वाला है, कभी मूंगफली भेज दो। तो उसमें ये है कि आप जो सीजनल फ्रूट और सब्जियां हैं इनको आप इस्तेमाल करें, ये भी कैंसर के लिए बहुत बेहतरीन है। फिर बीन्स जो हैं बीन्स, और चेरीज़ जो हैं, किसी किस्म की भी चेरीज़ हैं, ओके। ये एंटी कैंसरस हैं। ब्लू बेरीज हैं, ये थोड़े सीज़न के लिए आती हैं हमारे मुल्क में, मगर ये है कि मिलती रहती हैं ये, अगर आप अफोर्ड कर सकें तो ये भी कैंसर को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रिवेंशन के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लोबिया, वाइट लोबिया, रेड लोबिया, ये भी जो है एक तो प्रोटीन है इसमें, हल्की किस्म की, इतनी हैवी प्रोटीन दालों में नहीं होती मगर होती है प्रोटीन। जो गोश्त नहीं अफोर्ड कर सकते वो ये लोबिया वगैरह जो है वो इस्तेमाल करें, तो इससे भी कैंसर जो है वो बहुत कम हो जाता है। बच्चों को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो कोशिश करें उबाल के लोबिया जो है उसमें सैलेड काट के लेमन शेमन डाल के बच्चों को इसका भी आदी बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ने पिज़्ज़ा ही खाना है, ठीक है ना, तो बच्चों को ऐसी हेल्दी डाइट की तरफ लेके जाएं कि अर्लियर आप उनको जो है कोशिश करें कि देसी फूड की तरफ लेके जाएं। तो ये चीज़ें जो है, फिर आप कोशिश करें कि फ़िश का इस्तेमाल और मटन का इस्तेमाल, बीफ का इस्तेमाल, बड़ा महंगा है चिकन डॉक्टर साहब। है, तो सारी चीज़ें महंगी हैं, बहुत महंगी है, ज़िंदगी सस्ती है। सीरियसली इस वक्त तो यकीन जाने उस ज़िंदगी को बहाल रखने के लिए, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए जो आपने खाना पीना है ना, वो इतना एक्सपेंसिव हो गया, बंदा कहता है क्या करें। बिल्कुल सही। उसमें ये है कि अभी भी हमारे देहातों की ज़िंदगियाँ अच्छी हैं, सादा हैं और सस्ती भी हैं, ठीक है। एक दूसरे से सब्ज़ी भी उधार मांग लेते हैं, बल्कि आग भी उधार ले आते हैं कई तो हाँ, वो अंगारे दे दे अंगीठी में डाल अंगीठी में डाल दें, तो अभी भी मोहब्बत चल रही है वहाँ पे ना। तो दूध आप मुफ्त ले लेते हैं, दही ले लेते हैं, घी लोगों से ले लेते हैं, वो फिर आपसे ले लेते हैं। हाँ, ऐसे ही है कि वो जब बनेगा मैं आपको दे दूँ। हाँ, तो यहाँ पे तो आप अगर एक दूसरे को दे भी दें तो वो सारा केमिकल आप दे रहे हैं एक दूसरे को, सच्चा प्यार नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लोग अपना मकसद पूरा करके आपको यहाँ आपको सच्चा प्यार नहीं मिलना। तो जितनी आप एक्सरसाइज, जिम करेंगे, ये भी आपके फ्री रेडिकल्स को जो है वो बेहतर करेगा। अगर एक आदमी को 2500 से 3000 तक कैलोरीज पर डे चाहिए, एक जवान आदमी को, तो कोशिश करें कि अगर आपने 4-5 हज़ार कैलोरीज पर डे लेना शुरू कर दी तो सबक्यूटेनियस फैट आपकी बनेगी। ओबीज होना भी जो है वो बीमारियों को दावत देने की तरफ है। एक तो जोड़ों के दर्द आपके हो जाएंगे, शुगर हो जाएगी, दिल के मराज, कोलेस्ट्रोल, हाई ब्लड प्रेशर, ये आपके ओबीज होने के जो है ना ये साइड इफेक्ट में आएगा। तो सिलेक्टिव होके खाएं। 1/3 अगर आपको 2 रोटी की भूख है, आप 1.5 रोटी खा के उठ जाएं, या तो भूख रखें, लाजमी लाजमी लाजमी। देखिए आपने उसके बाद कहीं ऊपर तो नहीं चले जाना, उसके बाद भी जिंदा है ना, थोड़ी देर बाद फिर कुछ खा रहे हैं, क्यों दबा के खाना है। और शादी पे या बूफे पे जा रहे हैं तो वहाँ पे भी सिलेक्टिव। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे ना मेरे साथ ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर मैं किसी इवेंट पे हूँ ना, अब जिस तरह कॉर्पोरेट इवेंट फंक्शंस पे मैं जाती हूँ, वहाँ पे बुफे सिस्टम होता है, या अगर कोई फैमिली फंक्शन है वहाँ पे भी बुफे सिस्टम होता है, ठीक है। इन इवेंट्स पे मैं नहीं खा सकती, ठीक है, थोड़ा सा सैलड ले लूँगी या थोड़े से चावल ले लूँगी। वो जो होता है ना, लोग पेट भर, मैं देख रही होती हूँ, लिटरली मैं हैरान हो रही होती हूँ कि इनको खाना पहले पैक करवा लिया करें घर जाके। यानी मैं मतलब बताने का मकसद ये है कि वो जो लोग जिस तरह पेट भर खा रहे होते हैं ना, मैं लिटरली वहाँ देख भी रही होती हूँ, ठीक है, मुझसे नहीं खाया जाता। सही। यानी कि थोड़ा सा, मुझे सैलड बहुत पसंद है, फ्रेश सैलड या रशियन सैलड वहाँ पे अगर कोई पड़ा होगा तो मैं थोड़ा सा वो ले लूँगी या थोड़े से चावल ले लूँगी। मगर लोगों की फनकारियाँ आप देखा करें कि मीठा भी डाल लेते हैं चावलों पे, ख़त्म ना हो जाए, मतलब मैं लिटरली हैरान हूँ कि जो वो बड़ी प्लेट जिस तरह मैं भरी हुई देखती हूँ ना, लिटरली मैं। और रिस्क कितना ज़ाया हो रहा होता है, ये देखें ना आप, रिस्क कितना ज़ाया होता है। खाना इंसान ने उतना ही जितना उसके पेट की वही चीज़, मैं घर आती हूँ, भूख लगी होती है तो घर वाले कहते हैं कि तुम तो इवेंट पे गए खा कर नहीं आए, उल्टा मुझसे ये कहते हैं भाई वहाँ पे नहीं दिल कर रहा था, नहीं खाया जा रहा था, तो मैं घर आके खाऊंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें ये कि कई दफ़ा इंसान का दिल जो है वो भर जाता है इतनी चीज़ें देख के भी ना। हमारे लोग कहते हैं हमें पेट भरना है, हमारी आंखें भर जाती है, पेट नहीं है ना। एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि कैंसर के पेशेंट्स के लिए जो डिफरेंट सप्लीमेंट्स हैं, लाइक मल्टीविटामिन्स की बात करें, ये ज़रूरी है? देखें उसमें B17 जो है उसकी डेफिशिएंसी से कैंसर अमूमन होता है। B17 हाँ, सेक्टर की बात नहीं हो रही, वो हाँ जी बिल्कुल, वो देखें कि वो हमारी कंपनीज बना ही नहीं रही हैं, कहीं लोग ठीक ना हो जाएं।
یہ اتنا بڑا پرابلم جو ہے نا ہمارا چل رہا ہے. B12 صحت پہ بھی بزنس. جتنے بی ہیں نا B6 B3 B12 یہ سارے جو ہے وہ آپ کو کینسر سے بچاتے ہیں. تو B12 کی کمی آپ کو یادداشت کی کمی کر دیتا ہے, آپ کے جسم میں سن پن آ جاتا ہے, آپ کے پاؤں میں ٹنگلنگ ہوتی ہے. خاص طور پہ جو لوگ شوگر کے پیشنٹ ہیں اور گلوکوفیج کا استعمال کرتے ہیں ان کا B12 نکلنا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ کمپلیکیشنز کر دیتا ہے. تو ابھی B17 کی کوئی چیز بازار میں مل ہی نہیں رہی. تو یہ آپ سبز پتوں کی خوراکوں سے آپ لوگ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میتھی آج کل آئی ہوئی ہے, ساگ آیا ہوا ہے, ان چیزوں کو استعمال کریں تو یہ آپ کے سارے بی جو ہیں, بی کی ڈیفیشنسیز جو ہیں وہ ساری آپ کی کور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ گاجر کا استعمال کریں, یہ کینسر سے بچاتی ہے. گاجر کا حلوہ کھائیں, کھیر بنائیں. بی روٹ جو ہے اس کو آپ کھائیں, سیب کھائیں, یہ بھی کینسر سے بچاتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں. گاجر میں آج کل سستی ہے, 2 گاجر ویسے ہی دھو کے کھا لیں, جوسز نہ بنائیں. فائبر بھی آپ کو ملے گا, آپ کی گٹ ہیلتھ اچھی ہوگی تو آپ کا کینسر نہیں ہوگا. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی عام اور آپ آپ کے بڑی ارد گرد بیماریوں پڑی سے ہوئی بچ ہیں. سکتے جی ہیں. بالکل. ناظرین کو پیغام کیا دیں گے, خاص کر کینسر کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے کوئی مثبت سوچ یا امید کے حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی مہوش, اس میں یہ ہے کہ جن گھروں میں پہلے سے کینسر ہے ان بچوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سلیکٹیو کر لیں, جم اور ایکسرسائز, کھانے پینے میں سلیکٹیو ہو جائیں. پر ڈے جتنی کیلریز ہیں بس اتنی کھائیں, ایکسٹرا نہ کھائیں, اور بازاری کھانوں سے پرہیز کریں. گھر میں جو دیسی فوڈ ہے اس کو پریفر دیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین ڈیفینیٹلی کینسر سے آگاہی جو ہے یہ صرف معلومات نہیں ہے, آپ اس کو صرف معلومات نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ زندگی بچانے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. آج یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بر وقت تشخیص کریں, آپ کو شناخت ہو کہ اگر کوئی آپ کی باڈی میں کچھ چینجنگ ہو رہی ہے, غیر معمولی کوئی بھی آپ کو تبدیلی نظر آئی ہے تو آپ نے اس کو اوائڈ نہیں کرنا, نظر انداز نہیں کرنا, فوراً سے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے, کیونکہ یہ خوبصورت زندگی جو اللہ نے دی ہے اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اور اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.